أعوذ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट कीजिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इस आयत के बारे में। जी बताइए। ये आयत कुरान पाक की उन आयत में से एक शुमार की जाती है जो तरकीब के लिहाज से तो भी आप कह लें थोड़ी और तफसीर के लिहाज से थोड़ी उनको पेचीदा समझी जाती है, और इसकी तरकीब के बहुत तरह से की गई है, की जाती है, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह इसकी बहुत जो सबसे आसान तरीका है उसको लेकर चलेंगे। थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले आपको पता हो, याद हो कि हम पढ़ क्या रहे थे, ये किन के बारे में बात की जा रही है। तो लास्ट टाइम जो आखिरी आयत हमने 72 की थी, उसमें एक ग्रोह के बारे में बात की थी, यहूद के बारे में, कि वो उनके जो लीडर्स थे, आप कह लें कि वो कुछ ऐसे लोगों को तैयार करते थे जिन्हें वो ये आप समझ लें कि इस तरह कहते थे कि आप सुबह के वक्त ईमान ले आए, इनके आप मुसलमान हो जाएं, और शाम के वक्त आप इस दीन से आप फिर जाएं, आप छोड़ दें। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सुबह एग्जैक्ट शाम, मतलब ये है कि आप कबूल करें, लोगों को लगे कि आपने इस्लाम कबूल किया, कि उसके बाद आप छोड़ दें। तो जो कमजोर ईमान वाले मुसलमान हैं, उनके दिल में थोड़े वो वसवसे, शुबहात, इस किस्म की जो चीजें हैं वो जन्म लेंगी। तो ये भी उनकी चाल थी। उनकी बहुत सारी चालें हमने पिछली क्लास में देखी, पिछली आयत में। तो ये वाली जो थी, ये बात चल रही है। अब जब उन्होंने उस ग्रोह को भेजा, तो वो उस ग्रुप जो था लोगों का, यहूद का, उनको इन्होंने कुछ बातें कही हैं। एक तो उनको ये कहा कि तुमने नहीं मानी किसी की बात, सिर्फ उन लोगों की माननी है जो कि तुम्हारे हम मशरब हैं, तुम्हारे दीन के हैं, जिन्होंने तुम्हारे दीन की पैरवी की है, सिर्फ यहूद की, और किसी की नहीं मानते। और यहाँ पर तुमिनू के साथ लाम का सिला आया है, तो अगर ये बा होता तो वो पक्के वाला ईमान लाना होता है, लेकिन ये लाम के सिले के साथ आया तो ये सिर्फ बात मानना होता है। और अच्छा, एक बात दूसरी इसमें कहा गया है कि ये भी नहीं मानना कि जिस तरह जो चीज तुम्हें दी गई है उस जैसे किसी और को भी दी जाएगी, जैसे कि इसमें किताब की तरफ भी इशारा है या दीन की तरफ इशारा है। तो जिस तरह बनी ये इसराइल को दी गई है, तो बनी इस्माइल को वैसी दी जाए, नहीं, ये नहीं मानना। और तीसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालनी, बहुत एहतियात करनी है। जो भी हमारी किताबों में जिक्र है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारे हैं, इस्लाम की तरफ इशारे हैं, कोई भी ऐसी बात का जिक्र नहीं करना जिससे एक मुसलमानों को कोई क्लू मिल जाए, कोई पॉइंट मिल जाए, और वो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने ये चीज़ हमारे लिए हुज्जत बन जाए, हमारे खिलाफ वो इस पर झगड़ा करे। तो ये कुछ बातें उन्होंने उनको समझा के तो फिर उनको मैदान में उतारा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये पहले ही ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। चलिए हम शुरू करते हैं। और इसमें हाँ, इसमें कहना ये था कि ये जो कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह है ना, इस हिस्से को अगर आप जुमला मोतरजा काउंट कर लें तो आपको तरकीब में और तफसीर में बड़ी आसानी हो जाएगी। जुमला मोतरजा वो होता है जो दो मुतलाजिम लाजिम चीजों के बीच में आता है, जैसे कि मुब्तदा और खबर के बीच में कोई चीज आ जाए, नहीं आनी चाहिए ना, और जैसे शर्त और जवाब शर्त के बीच में आ जाए, कोई भी इस तरह की जो दो चीजें लाजिम है, इसका पीछे से और बाद वाले से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो एक बात चल रही होती है, अचानक से बीच में एक नई बात, नया टॉपिक, नया पॉइंट आ जाता है। आप इसको जुमला मोतरजा मान लेंगे तो सबसे आसान तरकीब और फिर तफसीर भी, जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपके लिए समझने में, इस आयत को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से, अल्लाह ताला की तौफीक से हमारे लिए आयत आसान हो जाएगी। आए उस्मा साहिबा, आप इसको पढ़ें, दीना कुम तक इसको बस पढ़ लें, आयत लंबी है, बाकी फिर आप इसका एनालिसिस करें। जी बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तुअमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, कुल इन्नल एक हुदा। सेकंड रुकिएगा। ये पूछने के रोल नंबर 19 पे नहीं मुकम्मल हुआ था जी। एक्चुअली रोल नंबर 19 से 25 तक मैंने सबको बुलाया था आखिरी आयत के लिए, जी तो सालिया जी बाजी हाँ ने किया, बोला। मुझे याद पड़ता है रोल नंबर 25 पे मुकम्मल हुआ था। ठीक है, तो बीच वाली कोई बहनें हैं जो किसी वजह से वो मौजूद नहीं होती या सुना नहीं पाती, तो जी हाँ। रोल नंबर 25 तक हुआ था। आज रोल नंबर 27 है, उस्मा आफ्ताब। इनसे लेकर एंड तक कोई अगर सुनाना चाहे तो वो मुझे सुना सकती है, उसके बाद फिर हम रोल नंबर 1 की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इनके बाद कोई नहीं होंगी तो फिर हम सीधा रोल नंबर 1 की तरफ चले जाएंगे। चलिए अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं जी, शुरू कीजिए। वला तुमिनू, वला तुअमिनु
इल्ला लिमन तबिआ दीनकुम। और इसमें हम अगर इस आयत को इस्तिनाफिया कर लें तो फिर तो हम वाव को इस्तिनाफिया कर लेंगे, वरना हम जी कर इसको सकते हैं, आयत पे अतफ कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? शाबाश। जी। ला कौन सा है? और ला के तू मीनू जो है वो मजजूम नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये ला नाहिया है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकती उस्मा साहबा कि मजजूम नजर आ रहा है, क्योंकि मजजूम और मंसूब दोनों में ये जो नून वाले दोनों सीखे हाल। होते हैं ना, दोनों में नून गिरता है। जी आप कहेंगी कि जी, नून ड्रॉप हुआ हुआ है इसका, तो नून इस ड्रॉप वजह हुआ से। हुआ, ठीक है, हाँ, तो नून ये ड्रॉप चूंकि हुआ है। ला की बात हो रही है, तो यानी कि अगर यहाँ ला जो है ये या नाफिया होगा या नाहिया होगा, तो हमने कैसे पहचाना कि ये नाहिया है कि नून गिरा हुआ है? तो नून आप गिरा अगर हुआ नून मजमूम कह देंगे हरज कोई नहीं है, क्योंकि हम ला की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ला की जगह अन, लन, इजन कई में से कोई होता, तभी इस नून ने गिरे होना था। तो हम ये नहीं ठीक कह है, सकते कि ठीक ये मजमूम नजर आ रहा है। हम कहेंगे कि यहाँ है। पे नून गिरा हुआ है। तो ठीक है, आप मेरी बात समझ रही हैं कि आप ठीक कह रही हैं, वो मैं भी एक समझ, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ, समझ रही हूँ, बिल्कुल, शाबाश। थैंक यू। चलिए, ये हो गया जी ला नाहिया, क्योंकि नून गिरा है, नून हसफ है यहाँ पर, तो ये नून हो गया। और यानी इसके इसका, बाद इल्ला। और इल्ला अच्छा, जो है वो चूंकि टू पहले मीनू ला का आया फाइल है। बता दीजिए। जी, तुमिनु का फाइल वाओ यानी कि होगा, इसके अंदर ही है। हुआ ना कहें। नहीं नहीं नहीं, यानी तुमिनु इसका फाइल अंतुम। हाँ, शाबाश। या अंतुम, अंतुम कह लें या फाइल वाओ। वाओ अंतुम, जो है ना, वो ग्रामर वाले वाओ या कहते हैं, हम वाले को भी वाओ और के, अंतुम को भी। लेकिन आप जिसने अंतुम से पढ़ा हुआ है तो अंतुम या वाओ ठीक हो गया, ये फाइल हो गया। वाओ। बस इल्ला क्या है? और इल्ला यहाँ हसर के लिए आया है, क्योंकि इससे पहले ला था, तो इसलिए यहाँ पे इल्ला शाबाश। हसर के लिए आया है। ये ये इसकी जरूर निशान। डिस्कस करना होता है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हसर के लिए आए। हम्म, अगर इससे पहले कोई हरफो नफी, इन, फुल मा नाफिया, इन नाफिया, ला नाफिया, या कोई हरफो इस्तिफहाम वगैरह आए, तो फिर ये असर का होगा। इसे कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं। इसमें जिस चीज में से हमने इस्तिस्ना करना होता है ना, यानी कि जो इल्ला से पहले वाली होती है, वो मौजूद ही नहीं होती जिसमें से आपने इस चीज को निकालना है। इसे मुस्तस्ना मुफर्रग कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह फिर कभी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हर दफा थोड़ा सा जरूर देखना होगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी शेप में हर दफा ये हमें मुस्तस्ना मुफर्रग ही मिले और हसर वाला ही मिले। बाज दफा ये भी हो सकता है कि वो चीज मौजूद हो जिसमें से निकालना है, वो इल्ला के बाद आ रही है, तो फिर इल्ला हसर का नहीं होगा। इसे हम अदातुल इसे फिर हम ये हरफ इस्तिस्ना कहेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर ये हसर का। शाबाश। आगे लिमन ताबिया दीनकुम। लिमन तबिआ दीनकुम। अब इसमें ये जो मन से पहले ला हरफे जारा आ रहा है, वो तुमिनो के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे तुमिनो मीन मतलब ये वो पक्का वाला ईमान के साथ नहीं, बल्कि इसका मतलब होगा सादी, शाबाश, यानी बात मान लो या यकीन कर लो, शाबाश, उस तरह से बिल्कुल आएगा। ठीक है। इल्ला लिमन, और मन इसमें मौसूला, और उसका सिला आगे आ रहा है तबिआ दीनकुम, और जो कि फेल और मफूल का कॉम्बिनेशन है। जुमला फेलिया दीना, जो है ये यहाँ पर सिला बन गया, तो ये मौसूल सिला सिला बन के आ मिलकर रहा है, मसूल मजरूर सिला हो गए लामे जारा के लिए। लामे जारा के लिए। और अगर हम इतने हिस्से का करें और जार तर्जुमा, तो मजरूर क्या हुए? और जार मजरूर जो है वो मिलके इसका बन जाता है, जो इल्ला के बाद का पोर्शन आता है मुतल्लिक हो जाएगा तुमिनु के। शाबा। ये मन जो होता है ना मन हसर तबिआ वाला, जिसमें हसर ये वाला। इस तरह का आता है, इल्ला से पहले कोई हरफ नफी या इस्तिफहाम, खासतौर पे हरफ नफी ही होते हैं ज्यादा। तो ये जो इनकी तरकीब इस तरह से करते हैं कि उस हर्फ को भी गिरा देते हैं और इल्ला को भी गिरा देते हैं, फिर इनको गिरा जी, के पूरा एक अलग से जुमला बन जाता है। वो उस तरह से इसका तुमिनु तर्जुमा फेल हो जाए। अपने फाइल और ये मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। तर्जुमा कर दे। और किसी के लिए, किसी पर या किसी के लिए यकीन ना करो या बात ना मानो, सवाए उसके जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। ये वही जो आपने पहले शाबाश। की मैं बताया जी था। बिल्कुल, मैंने इसीलिए पहले बताया। सब बहनें उस मेरी बातों को जहन में रखकर आप इस आयत को पढ़ेंगी तो बहुत आसान लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा, जरा जल्दी से सफा नंबर 19 निकाल लें, ये इसका पुरानी डिक्शनरी का, रसूल रहमान साहब की डिक्शनरी का। इसमें हमजा मीम नून को देख लेते हैं। आज ये 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ माना में, क्योंकि मुख्तलिफ बाब से आया। यहाँ पर ये आ रहा है बाब इफ़आल से। तो बाब इफ़आल इकबाल में से क्या होता है? ठीक है, ये आप देखें, ठीक
کہ میں نے آج کیا بنایا تھا, ہاں میں نے بیتا بنایا, ٹھیک ہے. یہ آمنا یؤمنو سے آمنا یؤمنو ایمانن, اچھا اس کے 3 طرح سے یہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. سمپل ہوتا ہے کسی کو امن دینا, ایک اگر لام کے اچھا کسی کو امن دینا تب ہوتا ہے جب بغیر کسی صلہ کے آ رہا ہے. اب لام کے صلہ سے آئے گا تو سمپل ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا, کسی کو ٹھیک ہے حقیقت سمجھ لینا, سچ مان لینا کسی کو, لیکن دل سے پکے والا یقین نہیں ہے. وہ کب ہے؟ جب با کے صلہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسی کو آپ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں, صفحہ نمبر 19 پہ بھی دیکھ لیں, آگے وہ اس سے آئے گا اگلی آیت میں, لیکن بعض دفعہ ٹائم نہیں ملتا تو ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں. اگر بات سامیہ سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ پھر 3 طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. ایک ہوتا ہے امن میں ہونا, مطمئن ہونا. اچھا یہ نا کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا, جب کبھی آپ بہنیں ڈکشنری دیکھا کریں نا, مثالیں ضرور دیکھا کریں, مثالوں سے بعض دفعہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہیں. نمبر 2 ہے کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا. یہ اس جو آج کی آیات ہیں یہ ان میں استعمال ہوا ہے. آیت نمبر یہ 74 میں, یہ 74 جی 74 میں استعمال ہوا ہے, جہاں پر نہیں, یہ 74 کسی نہیں, کو سوری, امین بنایا جا رہا ہے, 75 یہ میں, مانت رکھوائی جا رہی ہے. جی 75 74 جزاک اللہ 5 خیر. ہوا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ, یہ 75 75 میں. بالکل, جس میں یہ کسی کو امین بنایا جا رہا ہے یا امانت دی جا رہی ہے, تو بیسیکلی وہاں پر کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے. تو اس وقت بھروسہ کیسے کرنا. پتا چلتا ہے؟ عام طور پر جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ یہ چیزیں یاد کرنے کی نہیں, خود ہی نظر آ جاتی ہیں, وہ ویسے ہی آتا ہے مفعول بنفسی ہی, اس پہ کوئی صلہ نہیں ہوتا. لیکن جس چیز کے متعلق جس بارے میں بھروسہ کرنا ہے وہ با کا صلہ آتا ہے. تو 75 آیت میں یہ استعمال ہوا ہے, کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا, کسی کو امین بنانا, یا کسی کے پاس امانت رکھوانا. تیسرا کیا ہے؟ کسی کی بات کا اعتبار کرنا. یہ اللہ کے صلہ کے ساتھ آتا ہے, اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ جب کبھی آئے گا تب دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, کون بغیر صلہ کے کون صلہ سے, بالکل نہ پریشان ہوا کریں, صرف سن لیا کریں. کچھ چیزیں آہستہ آہستہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. اب یہ آمنا جو ہے, آمنا یومنو, یہ تو ہمیں کافی حد تک اتنی دفعہ آیا ہے کہ ہمیں یاد ہو گیا کہ با کے صلہ سے آئے گا تو پکے والا یقین والا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے. باقی جو لام کے صلہ سے آئے تو وہ صرف مان لینا ہوتا ہے, یا کسی چیز کو سچ بھی مان لینا, لیکن دل سے پکے والا یقین کے ساتھ ماننا نہیں ہوتا. چلیں جی, انہوں نے کر دیا ترجمہ. اور تم مت مانو, سمپل یہ ہے. باقی اگر آپ جی ہاں, تراجم دیکھیں گے تو لوگوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ اور تم کسی کے بارے میں مت مانو, یا تم کسی کی بات مت مانو, یا تم کسی کا یقین مت کرو سوائے اس کے جس نے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. یہ ایک پہلا پوائنٹ ہو گیا, اس گروپ کو یہ بات انہوں نے بتا کر بھیجا ہے. آگے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے, اس کو ہم اب اس کو بتا دیں. سمپل تھا, جلدی سے کر دیں. جی کل کہ مطلب یہ فعل امر, اور اس کے بعد اس کا مقول القول آئے گا, اور وہ ہے ان الہدا ہدی اللہ. انا کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کا خبر ہوگی. اس کا اسم ہدا ہے, اور یہ جو الف مکسورہ کے ساتھ ہدا ہے یہ اسم ہے, اور جو جی ویسے الہدا زبر ٹھیک کے ہے, ساتھ ہے اللہ, جی وہ ہے اس کا جو فعل کے ساتھ فعل ہے ہدی اللہ, اللہ کی ہدایت. تو الہدا کا مطلب ہے جی کہ اصل ہدایت صرف اللہ کی ہے, اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے. ان الہدا بالکل ٹھیک, ہدی اللہ, بے شک ٹھیک ہے. اور ہدایت وہی بات کہ اللہ اس کا ہی کی ہدایت ہے. اللہ ہی کی ہدایت ہے, یعنی جب جی 2 ٹھیک ہے, دفعہ یہ آیا تو اس کا مطلب اس میں زور ہے, اور اس کے علاوہ یہ معرفہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا پیچھے والے جملے کا ساتھ کوئی کون معرفہ ایگزیکٹ ہے؟ تعلق نہیں, تو وہ جملہ معترضہ ہے, یعنی کون درمیان میں معرفہ ہے آ گیا. بتائیے گا. ٹھیک ہے, الہدا, اچھا ان الہدا ہے نا, تو یہ ال کی جی وجہ سے مطلب یہ کہ یہ خاص ہدایت, یعنی اصل ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے. اس کا ٹھیک. اگر دیکھیے ہم ان ترجمہ الہدا, کرتے ہیں, الہدا انا کا اسم ہو گیا, خد اللہ انا کی خبر ہو گئی. یہ جو الف مقصورہ ہوتا ہے نا, نہ اس کو کوئی جب خبر. آگے ان کو ملاتے ہیں تو یہ سیدھے ہو جاتے ہیں, سمپل زبر کے ساتھ لکھے پڑے جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو خبر ہے خد اللہ, یہ معرفہ آ رہی ہے نا, جی اس وجہ سے اب حسر پیدا ہو جائے گا. تو پھر ہم کہیں گے بے شک ہدایت اللہ جو ہی کی ہدایت, اللہ کی ہدایت ہی ہے. بے
अल्लाह की इस वजह हिदायत। से ये जी हसर का जो तर्जमा ही का इस वजह से किया है कि ये अल्लाह लफ्ज जलाला मारफा की तरफ ये इसका वो हो रहा है मुदाफ, तो खबर मारफा नहीं होती, मारफा हो गई तो अब हसर पैदा हो जाएगा, इस वजह से हमने यूं तर्जमा किया। चलें जी, कुल फेल अपने फाइल अंता और आगे मफूलुल कोल या मफूल बिही पूरा जो इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बना वो मफूलुल कोल हो गया। तो कुल फेल फाइल और मफूल बिही मिलकर जुमला फेलिया हो गया। ये जुमला मोतज़ा हमने मान लिया, इसको बीच में से हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाज लोगों ने हुदल्लाही के साथ अगले हिस्से को शुरू किया लेकिन वो इतना सेट नहीं बैठता, वो क्लियर नहीं होगा। ये सबसे आसान है जो इंशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ, तो इस वाले हिस्से को अब बीच में से निकाल दें। बेशक हिदायत अल्लाह ही की हिदायत है। चले जी आगे चले। अहदुम मिस्ला मा उतीतुम औ युहाजुकुम इंद रब्बिकुम। अन इसमें मस्तरिया और अन युता बाबे अफाल से है और इसका इसके रूट लेटर्स हैं, इसको देख लेते हैं। असल में हमजा ता या हमजा बाबे ता। इफाल से अफअला युफिलु, इस पर पुट करें तो अता या युतियु। यहाँ पर अब जो हमने महमूज के कवायद पढ़े हैं वो अप्लाई होगा। महमूज का एक ही कायदा, वैसे बहुत सारे कवायद हैं वो ऑप्शनल है, कंपलसरी एक ही होता है कि जब भी दो हमजा इकट्ठे आ जाएं इस तरह से इकट्ठे आएंगे, पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन, तो दूसरे वाला पहले की जो भी हरकत है जेर जबर पेश उसके मुताबिक मुवाफिक हरफ में बदल जाएगा। अब यहाँ पे पहले जबर है तो ये अलिफ में बदल जाएगा, फिर लिखा इस तरह से जाएगा एक अलिफ के ऊपर दूसरा अलिफ, तो ये बन जाएगा आ ता या। अब यहाँ पर नाकिस का एक कायदा इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे, ये भी हमारा भी नाकिस रहता है रिवाइज करने वाला। इसमें जब या नाकिस याई या नाकिस वावी है तो उस पर आमतौर पर ये इस तरह से आप कह लें कि कोई भी हरकत है मुतहर्रिक है उससे पहले जबर आ रही है तो ये जो नाकिस याई होती है वो आधे अलिफ में बदल जाती है, नाकिस वावी पूरे अलिफ में बदल जाती है। जबकि जो हमने अजवफ पढ़ा है उसमें दोनों चीजें, उसमें अजवफ वावी याई दोनों पूरे अलिफ में बदल। अच्छा तो ये बन गया आता या से आता माजी का, और युक्ति यू से यहाँ पर नाकिस का दूसरा कायदा, या पर पेश उससे पहले जेर तो या की हरकत गिर जाती है, साकिन हो जाती है, तो यू ती बन गया यू ती। अब ये भी देखें यहाँ पर हमजा था तो हमजा को वाव या या की कुर्सी दी जा सकती है उससे पिछले वाले हरफ के मुताबिक, तो इससे वाव लिखकर उस पर हमजा लिखा। तो और ये हमजा साकिन है तो इससे पहले पेश है तो ये उसके मुताबिक वाव में बदल गया, तो यू ती भी ठीक है और हमारे यहाँ ये यू ती पढ़ा जाए वो भी ठीक है। अब अगर इसका मजहूल बनाया जाए तो बाबे फाल का क्या वजन होता है मजहूल का, युफ इलू से युफ आलू मुदारे का, माजी का बनेगा उफ इला बनेगा और मुदारे का बनेगा युफ आलू। आइन कलिमा पर जबर आ जाती है और अलामत मुदारे में और माजी का पहला हरफ जो भी है ना, मजहूल में हमेशा शुरू वाला हरफ पेश वाला ही होना है लेकिन मुदारे के एंड पर पेश आती है, तो युफ आलू ये वजन आपको याद होने चाहिए। उस पर इसको पुट करेंगे तो यू ता यू। अब यू ता यू फिर देखें, या मुतहर्रिक है उससे पहले जबर, नाकिस का पहला कायदा या मुतहर्रिक उससे पहले जबर या ये अलिफ मकसूरा में बदल जाएगी खड़े अलिफ में, और दूसरा कायदा या पर पेश उससे पहले जेर तो या की हरकत गिर जाती है। दोनों कायदे नाकिस के पहले दोनों कायदे माजी और मुदारे में आ जाते हैं। बहुत दफा रिवाइज करवा चुकी हूँ मैं, आगे भी इंशाल्लाह करवाती रहूंगी, अब आपको आने चाहिए, पक्के होने चाहिए। तो यू ता यू से यू ता बन गया, यू ता भी पढ़ सकते हैं यू ता भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। चलें जी, तो ये मजहूल हो गया। अब इसका तर्जमा करेंगे। वैसे होता है अता याती होता है बाब दौरा बा से आना, लेकिन अगर ये आप इसको बाबी फाल में ले जाएं आता यू ती जो मारूफ है तो उसका होगा देना। इसका फिर आप मजहूल बनाएंगे तो दिया जाना। जी शाबाश, ठीक हो गया जी। आई यू ता कि दिया जाएगा जो है वो जाएगा। अहदुन क्या है, अहदुन इसका नाइबुल फाइल बन जाएगा, नाइबुल फाइल है। ये जो आता यूती होता है दो मफूल डिमांड करता है, किसको देना क्या देना, फिर जब मजहूल बनेगा तो पहला मफूल नाइबुल फाइल बन गया, वो हालते रफा में हो गया,
اور جو دوسرا وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور اس کو مفعول ثانی کہیں گے. وہ مثل ما اوتی تم ہے. تو اس مثل میں ما اوتیتم، مثل مضاف ہے, آگے مضاف الیہ. ما کون سا ہے؟ اس میں ما ہوگا مضاف بنے گا. ما کیا ہے؟ ما کون سا ہے؟ جی اس میں ما مضاف الیہ ہو جائے گا کیونکہ مثلا جو ما ہے موصولہ ہے, ما ما موصولہ موصولہ ہے اور اوتیتم اس کا صلہ ہے جملہ فعلیہ. اوتیتم کا فاعل بتائیے, صیغہ بھی بتائیے. اوتیتم فون بار بار آ رہا ہے. اچھا اوتیتم یہ بھی مجہول ہے اور اس کا کیا بات, بھی نائب الفاعل ہوگا اور وہ انتم اس کے ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بھی باب حمزہ تا یا باب افعال سے ماضی مجہول ہے اور یہ انتم کا انہوں نے بتا دیا یہ اس اور کا یہ اوتیا نائب جو الفاعل. واحد تھا, جی اوتیا واحد تھا تو یہ جمع کا ہے. جی جی وہ صیغے سے پتہ چل رہا ہے. اگر سیغے سے کسی بہن پتا کو چل کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس کی ماضی کی گردان آپ خود سے بنا کے دیکھ لیجیے گا. اچھا جی, ما موصولہ اپنے صلہ جملہ فعلیہ اوتیتم سے مل کر یہ مثلا کے لیے مضاف الیہ. مثلا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے متعلق ہو گیا یوتا فعل کے. آپ متعلق چاہے رہنے دیں, آپ اس کو سمپل مفعول بھی ثانی کہہ دیں, زیادہ بہتر ہے. اچھا آتا یوتی دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے, پہلے والا ہم نے نائب الفاعل بنا دیا, دوسرے والا مفعول بھی ہی رہے گا. تو یوتا فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے لیے مصدر موول ہو گیا, مصدر کی تعویل میں ہو گیا. اس کو مصدر کیا کی بنائیں گے؟ تعبیر. جی یہ جو مصدر بنا ہے یہ اس کے بعد اس کو پیچھے سے جوڑے نا, ہم نے کل ان الہدا ہد اللہ تو بیچ میں سے سائڈ پہ کر دیا, جی وہ تو اپنا نکال دیا معتل. نا. اب اس کو پیچھے سے اس کا تعلق بنائے تو یہ اس مینو کا کے ساتھ. مفعول ہو جائے گا تو مینو کا. اس کا اچھا یہ نا ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے لیے تھوڑا بکس یا جیسے کوئی ویڈیوز ہوگی استاد محترم سلام سید صاحب کی, یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں, یا کوئی ڈکشنری سے ہیلپ مل جاتی ہے. یہ جو ان ہوتا ہے نا, یہ زیادہ تر قرآن پاک میں آپ کو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ محذوف ملے گا. اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے, بس باقی کو رہنے دیتے. زیادہ تر آپ کو بعض دفعہ یہ جیسے انہوں نے کہا نا یہ مفعول بنا دیا تو امینوں کے لیے, بعض دفعہ ایسا ہوگا بالکل آرام سے. اسی طرح مصدر موول ہم اس کو کچھ نہ کچھ ڈائریکٹ بنا سکتے ہیں, زیادہ تر ایسا نہیں ہوگا. اس سے پہلے کوئی حرف جر محذوف ہوگا جو مختلف بدلتا رہے گا, وہ آپ کو نہیں یاد کرنے کی ضرورت. وہ جو بھی ایسے میں کہیں سے پڑھ کر دیکھ کر آتی ہوں انشاءاللہ, یہ کوئی ہمیں سر کی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے. اب اس سے پہلے ایک حرف جر محذوف ہے اور یہ اسلوب یاد رکھ لیں, زیادہ تر ایسے ہی ملے گا آپ کو ان. کبھی ڈائریکٹ بھی بن جائے گا, کبھی اس طرح سے. وہ کیا ہے چھوڑ دیں. اب یہ جار مجرور, اس سے پہلے حرف جر ہے, یہ مجرور ہو گیا سارا مصدر موول. یہ جار مجرور تو مینو کے آپ اس کو متعلق. اب ترجمہ کریں اوتی تم تک. اچھا, اور یہ جیسے مصدر کی تعویل میں ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ بھی اسی طرح سے ہوگا. اصل میں یہ ایک جگہ یہ بھی میں نے اس کا سنا تھا کہ یہ جو ان ہے اس کو عطف کر دیں گے پیچھے تم مینو کے ساتھ ہی. تو یعنی اس کو اگر ہم آگے اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, اور اگر ہم بریکٹ میں اس طرح کرتے ہیں اور اسی طرح یقین نہ کرو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی اچھا دیا پتا کیا جائے. یہ نا یقین نہ کرو جی جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, جی جی وہ کیونکہ اس کو ہم نے متعلق کیا تو امینو کے, ٹھیک ہے, تو اس کے متعلق کیا تو وہ یقین نہ کرو تو امینو کا ترجمہ ہے. لیکن یہ حرف عطف کیسے بنا ہے, دیکھیں اس کی بہت طرح سے ترکیب ہوئی ہے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ کیسے آپ نے اس کو کیا چیز یہاں پہ معذوف مان کر اس کو عطف کیا ہے. جو میرے علم میں ہے, جو میں دیکھ کر آئی ہوں, مجھے سب سے آسان لگا. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان جب بھی آتا ہے اس سے پہلے کوئی حرف جر محذوف مانا جاتا ہے تو یہ سارا مجرور ہو جاتا ہے, پھر جار مجرور کو پیچھے کہیں کسی کے متعلق کر دیا جاتا ہے. متعلق کیا اس کو جاتا متعلق کر دے ہے. تو مینو کے, تو پھر ترجمہ بنے گا تم مت مانو. پچھلی ساری بات جو پہلے ہم نے کہہ دی ہے وہ, اور اب ہم کہیں گے اس کی چاہے دوبارہ سے آپ کہہ دیں تو مت مانو, جیسے انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہے, یا آپ اسی فلو میں آ جائیں کہ یہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ, یا یہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ کہ کسی کو کرے ترجمہ, کسی کو اس جیسا دیا جائے گا جیسا جو تمہیں دیا گیا, یا
جو ہاں جی، تمہیں دیا اور گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا. اس سے مراد یہاں پہ کتاب بھی جو ہے, کچھ علم تمہیں بھی دیا دیا جا سکتا. جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے. یہ جی متعلق ہو گیا تومنو کے. آگے چلیں, او آ گیا. او کا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں, اس کو جی چھوڑ دیں. آگے یحاجوکم جی سے شروع کریں. جی یحاجکم, یہ حاج جیم جیم اس کا مادہ اور یہ باب مفعلہ سے ہے. یحاجہ یحاجو, حاجہ یحاجو, اور کم اس کے ساتھ اس کا فاعل, یعنی کہ تم حکم فائل تمہارے نہیں ہوگا عثمان جھگڑا. جی, دوبارہ دیکھیے. اٹیچ ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ آتی ہے وہ ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے. وہ مفعول وہ ہوتی ہے. ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے جو اٹیچ آتی ہے فعل کے ساتھ. جی تو یہ یحاجو جو ہے نا, جی یحاجو اس کا کا جو مطلب ہے فائل کہ ہے آپ جی اس کا ہم ہوگا فائل یا فائل واو بھی ضمیر. واو, اس کا واو وہی. اور تم یہ ایکچولی جھگڑا کریں گے, جی تم جی سے جھگڑا کریں گے, ٹھیک ہے. یا تم سے جھگڑا کریں گے. اندا ربہم, اندا دیکھیں اس کا نون کیوں ڈراپ ہوا ہے. یحاجو کا. جی اچھا, اس لیے کہ یہ یہ او سے او عطف ہو رہا ہے پیچھے یو تا او کی پر وجہ سے عطف ہو رہا ہے یوتا پیچھے. پر, اور تو ان کی اب جو وجہ یو سے تھا چونکہ وہ یہ تو بھی منصوب ہے. جی بالکل. تو یوتا اس بھی کا تو ان یہ کی تھا کہ وجہ وہ سے ہم منصوب نے تھا. اس کی تھوڑی ڈفرنٹ شیپ تھی, وہ اور سیگا ہے, ہوں اس میں منصوب یا مجزوم اور شکل ملے گی. یہ جو نون والے ہوتے ہوں ہیں ان میں نون گر جاتا ہے, تو اس کا نون اس لیے گرا کہ یہ پیچھے عطف ہو رہا ہے یو تا پر, تو وہ ان یوتا مصدریہ پر. کی وجہ سے اس پر اثر ہو رہا ہے, جو اس کے ساتھ اس کی حالت ہے وہی اب اس کی ہوگی. تو کم ضمیر اس کا مفعول ہو گیا, فاعل ہو گیا واو ضمیر یا ہوم ضمیر. چلیں جی, جی یحاجو کو اندا ربکم, یہ ظرف مضاف الیہ کو آپ اس کا مفعول فی بنا دیں یا متعلق کر دیں, دونوں آپشن ہیں, دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. تو یحاجکم فعل فاعل مفعول اور مفعول فی یا متعلق سے مل کر یا یہ مطلب عطف ہو گیا پیچھے یؤتا پر. تو یؤتا یوتا والا پر. جملہ معطوف علیہ ہو گیا, اور یہ اب عطف ہو کے یہ جملہ معطوف ہو گیا. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان مصدریہ اس کے مصدر معول بنا, اور پھر ایک ہم نے حرف جر محذوف مان کے یہ جار مجرور کو متعلق کر دیا تؤمنو کے. کسی کو نہیں سمجھ آتی تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق بنا دے, بس کچھ بنا دے, اس کا ذہن میں رکھے کہ اس کا تعلق تؤمنو کے ساتھ ہے. میں خود سے تو نہیں کہہ سکتی کہ مفعول بنا دے, کیونکہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن بعض اوقات یہ ڈائریکٹ بن بھی جاتا ہے. بس جو بھی ہے نا, اب ان کا تعلق تؤمنو کے ساتھ ہوگا, بیچ میں سے جملہ معترضہ سائڈ پہ کرتے ہیں. اچھا یہاں تک میں ترجمہ کر دیتی ہوں. اور تم مت مانو, یا تم کسی کی بات مت مانو, یا کسی کا یقین مت کرو, یا کسی کے بارے میں مت مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. پھر بیچ میں جملہ معترضہ, اتنا یہ بعض دفعہ ضروری بات ہوتی ہے کہ موقع پر اللہ تعالیٰ کریکشن کرتے ہیں. اب اتنی غلط بات تھی کہ صرف اس کو فالو کرو, بس اپنے دین کو, اپنی والے بات کو, اپنی پارٹی کو, اپنی جماعت کو, جو بھی آپ کا دائرہ ہے, بس وہ چاہے غلط ہے, بس ان کو فالو کرو. یہ اتنی غلط اور اتنا تعصب بھری بات تھی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کریکشن کی ہے بیچ میں. تو آگے کیا فرمایا, بے شک نہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کو اندھا دھند فالو کرنا ہے, وہ چاہے غلطی پر بھی ہے پھر بھی ان کو فالو کرنا ہے. نہیں, بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. اچھا آگے پھر بات پھر جوڑا جا رہا تؤمنو کے ساتھ, چاہے بریکٹ میں دوبارہ سن لیں یا ویسے ہی, یہ چاہے بس ذہن میں ہو کہ بیچ میں جملہ معترضہ آیا, بات تؤمنو سے آگے چل رہی ہے. اور تم مت مانو کہ کسی کو اس جیسا دیا جائے گا, اس سے مراد کتاب بھی ہے اور دین کچھ بھی آپ اس میں سے ہو سکتا ہے, اس جیسا دیا جائے گا جو تمہیں دیا گیا, یا جو تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا. آگے او یا یحاجوکم, وہ تم سے جھگڑا, وہ تم سے تمہارے رب کے بارے میں جھگڑے. یہ جھگڑا ہوتا ہے, یہ زبانی جھگڑا ہوتا ہے, دلیل دے کر جھگڑا کرنا, اس پہ ہوتا ہے حجت پیش کرنا, یہ اس طرح کا جھگڑا فزیکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلیں. آگے پھر بہت سمپل ہے, اس کو جلدی سے کر لیں. قل ان الفضل بید اللہ, ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. آپ کہہ دیجئے انا کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی. الفضلہ اس کا اسم ہے, اور بید اللہ ہی اس کی خبر ہے, اور اس کے بعد یؤتیہ دوبارہ سے وہ آ گیا
آتا یوتی جی ان الفضل ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول جملہ اسمیہ ہو بھی گیا، بن گیا کل کے لیے، اور کل فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک فعلیہ ہو ہو گیا جی، گیا. شاباش. اب ترجمہ کر دیں. آپ کہہ دیجئے بے شک اصل اور یا سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، کیونکہ یہ خبر پھر معرفہ آ رہی ہے. بید جو یدن تھا یدن ہو گیا، ید جب مضاف بنا تو اس کی حرکت بھی گر گئی، اور مجرور اس لیے کہ حرف جر آ گیا. تو لیکن یہ اللہ لفظ جلالہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو اب یہ خبر پوری کی پوری جو ہے یہ معرفہ ہو جائے گی، تو اب حسر پیدا ہو جائے گا. تو اب ٹھیک. اور یہ جار مجرور کو ہم نے خبر بنا لیا. تو بے شک فضل، اچھا آپ نے کہا نا سب فضل، جی بالکل ہے. میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ال ہے اگر اس کو ہم استغراقیہ لیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سب، تمام کا تمام فضل، ہر طرح کا فضل. لیکن بس ٹھیک ہے، جس سے جو جس کو سمجھ آتی ہے. ابھی ہم ال کی ڈیٹیل میں زیادہ جاتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ مختلف رائے ہوتی ہے. کسی نے ال کو کچھ بتایا ہوتا ہے، بعض دفعہ سارا ٹھیک ہوتا ہے، دو دو تین تین ال ایک جگہ پہ اپلائی ہو سکتے ہیں. اچھا جی، بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ. اللہ ہی کے آگے چلیں ہاتھ، جی. یؤتیہ وہ من یشاء. اور وہ جسے چاہتا ہے اسے وہ دیتا ہے. شاباش. اور اس میں آتا یوتی پھر دو مفعول، ایک دو جو مفعول جس کے کو معنی دیا میں، جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے بغیر، اچھا ایک بغیر ہی سے، اور دونوں بھی آ سکتے ہیں. خیر، تو آگے جی من ایک، یشاء موصول صلہ مل کر یہ پھر یہ دوسرا مفعول بھی یہ ثانی ہے. دوسرا مفعول بن گیا. اس کا آپ یوں بھی کر سکتی ہیں. آپ نے کیسے کیا ترجمہ عظمیٰ جی؟ جی یہ کیا ہے کہ وہ اسے یعنی کہ فضل کو جس کو چاہتا ہے ہاں دیتا. شاباش شاباش. انہوں نے ہاں ضمیر یہ بالکل بتایا کرے غائب کی ضمیر کدھر پیچھے راجے ہے. تو وہ جی اسے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. لیکن ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں جیسے عثمان جی نے کیا وہ زیادہ بہتر ہے. عثمان جی آخری حصہ رہ گیا، اس کو واو کو استناف کی، اس طرح جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات والی بات آیا کرے اس کو ہمیشہ اس طرح کی رکھا کریں زیادہ تر. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ اللہ لفظ جلالہ مبتدا، آگے خبر. واسم کس وزن پر ہے؟ یہ فعیلن کے وزن پہ، واسیون واسعن فعیلن، فاعل کے وزن پہ، یہ اس میں فائلن فاعل کے ہو گیا، وزن پر، اور علیمن اور جو ہوگا وہ فعیلن کے فعیل وزن کے پر. وزن پر ہو گیا. اور یہ شاباش. اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو یہ صرف مشبہ کے لیے آئے گا. اور اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اللہ بے حد وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا بیچ میں اور آپ نہ لگائیے، ہے. بیچ میں اور باؤ نہیں، شروع میں جی لگا لیں. اور اللہ اللہ وسعت والا، بے بے حد جانے والا، بہت جانے والا. فعیل کے وزن پر ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہم یہ ہے اصل میں فعیل کا وزن صفت مشبہ کا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس پہ ان کے اس میں مبالغہ کے لیے مبالغہ بھی یہ وزن استعمال ہوتا ہے. اور جب آتا ہے تو اس کا ہم فعیل کے وزن کو یا آپ اس میں فائل کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں، اس میں مفعول کے. تو انہوں نے کیا ہے سب کو جاننے والا، اس میں فائل کے معنی میں اس کا ترجمہ فائل کیا. پہ. جی عظمیٰ جی بہت خوب، ماشاءاللہ. آپ ہمیشہ بہت اچھی ترکیب کرتی ہیں، اور آج اتنی پیچیدہ آیت کی آپ نے ترکیب بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ لے کر چلی ہے کہ مجھے بھی مزہ آیا، مجھے کہیں مشکل نہیں ہوئی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. ماشاءاللہ، شاباش، بارک اللہ فیک. میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، عثمان جی نے بھی کر دیا ہے. آپ بہنیں کہتی ہیں تو میں اینڈ پہ ایک دفعہ پھر کر دیتی ہوں. چھوٹی سی ایک بات آپ سے میں نے اس میں نا ایک نیا پوائنٹ میں نے کہا شیئر کرنا ہے. دیکھیے بیچ میں آیا ہے او. میں پہلی اور آخری بات یہی کہوں گی کہ او اگر آپ کو اتنا پتہ ہے نا کہ حرف و عطف ہے اور اس کا مطلب یا ہے تو بس بات بہت ہے، بہت ہے. جس بہن کے لیے اتنا ان کو پتہ ہے اور وہ ترجمہ کر رہی ہیں تو آپ کو کسی قسم کی تفصیل میں جانے کی ضرورت. لیکن کبھی کبھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تھوڑی تھوڑی ہم فردر ایک ایک سٹیپ آگے اگر ڈیٹیل میں جانا چاہیں، اگر کوئی ہم شوق رکھتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. میں تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو اگر اتنا پتہ نا حرف عطف ہے 9 یا 10 حرف عطف ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے. بعض لوگ جو ہے نا اس کو نہیں لیتے حرف عطف میں، بعض لیتے ہیں. خیر 10 ہیں، ہم 10 ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اس میں اس کا ترجمہ یا کے ساتھ کرنا ہے. باقی تھوڑا سا میں تفصیل بتا دیتی ہوں آپ کو. ایک سب سے پہلے حرف عطف ہوتا ہے واو. واو عام طور پہ دو چیزوں کو جمع کرتا ہے، دو چیزوں کو جوڑتا ہے، اس میں ترتیب نہیں ہوتی. اچھا ضروری نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتی، پائی بھی جا سکتی، ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں پائی جاتی، لیکن زیادہ تر واو دو چیزوں کو جمع کرتا ہے. یہ نہیں پتا چلے گا، یہ نہیں بتائے گا پہلے کون بات ہے. فا، فا حرف عطف یہ دو چیزوں کو جمع بھی کر رہا ہے، یہ ترتیب بھی بتائے گا، آپ کو بتائے گا کہ پہلے یہ ہے اور بعد میں یہ، پہلے معطوف علیہ
یہ والا ہے, بعد میں یہ جو معطوف ہے یہ ہے. پھر وہ ایک چیز اور بتاتا ہے, اسے کہتے ہیں تاکیب. یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے فوراً بعد دوسرا کام ہوا ہے, پہلے کے ان کے معطوف علیہ کے فوراً بعد معطوف آیا ہے, یا اس نے جو بھی کام کیا فوراً بعد زیادہ تر, یہ ہو گیا. اور اسے کہتے ہیں یہ حرف ترتیب و تاکیب, اسے ایک تاکیب کہتے ہیں. آپ کو نہیں یاد رہتا تاکیب تو چھوڑ دیں, بس آپ کو یہ پتا ہو کہ فا میں جو بعد والا ہے وہ فوراً بعد ہوا ہے. اچھا پھر سما بھی ترتیب بھی بتا رہا ہے, پہلے یہ بعد میں یہ, لیکن اس میں فوراً نہیں ہوتا, اس میں تھوڑا وقفے سے تاخیر سے, اس لیے اس کو کہتے ہیں حرف عطف ترتیب و تراخی. کبھی موقع ملا نا آپ کو ریوائز کروائیں گے حرف عطف, تو پھر میں یہ ٹرم ساتھ میں یوز کر لوں گی انشاءاللہ. ٹرم میں اس لیے یوز کرتی ہوں کہ گرامر کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں, آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو, لیکن آپ نہیں یوز کرتی بالکل نہ کریں. چوتھا اور آج کا چوتھا یہ ہے او. یہ بہت اس کی ڈیٹیل ہے, لیکن جو مجھے سب سے سمپل لگی ہے نا وہ میں آپ سے شیئر کروں. یہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس 4 میں بھی میں آپ کو بتا دوں 2 میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, تخییر اور شک کے معنی. اب یہ کیا ہوتے ہیں مجھ سے سن لیں, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہ آئے تو کوئی بات. آپ کو اتنا تو پتا ہوگا نا او حرف عطف ہے اور اس کا مطلب یا ہے, بس بہت. تخییر کیا ہوتا ہے؟ تخییر ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر انگلش میں کہوں تو آپشن دی جاتی ہے کہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چن لیں, یا یہ دونوں ایک وقت میں نہیں آپ کر سکتے. اس کی مثال آپ کو عربی گرامر کی کتابوں میں جو ہمارے ہاں ملتی ہیں یہ بہت آپ کو ملیں گی. یہ ٹپیکل مثالیں ہر جگہ آپ کو یہ ملیں گی. ہند سے شادی کرو یا اس کی بہن. اب ایک وقت میں دونوں سے تو نہیں کر سکتے نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا یہ کرو یا یہ کرو. ایسی چیز کو کہتے ہیں تخییر. اور تخییر صرف او نہیں ہے, بہت سارے اور بھی حرف ہیں جو کہ تخییر کا کام کرتے ہیں, وہ جب کبھی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. آج صرف او پہ غور کریں. زیادہ تر او تخییر کے معنی میں استعمال ہوگا, ٹھیک ہے, یا یہ ایک وقت میں دونوں کا ایک دوسرے پہ عطف نہیں ہو سکتا, جمع نہیں ہو سکتے. اور آگے کیا ہے اباحت. اباحت میں تھوڑا سا فرق ہے, اس میں کیا ہے کہ آپشن بھی ہے, یا یہ کر لو یا یہ کر لو یا دونوں کام ہی کر لو, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو اجازت الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اس کی مثال آپ کو دی جائے گی کہ سیب کھاؤ یا انگور کھاؤ یا جو تم چاہو ان میں سے, اب دونوں بھی کر سکتے. یہ تھوڑا سا معمولی سا دونوں میں فرق ہے, اور بس اتنا ہی بہت ہے. تو تخییر اور اباحت میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا فرق ہے, لیکن زیادہ تر آپ کو تخییر میں ہی ملے گا حرف عطف, یا یہ. دوسرا زیادہ تر آپ کو شک میں ملے گا. ابہام کو فی الحال چھوڑ دیں, فرق ہوتا ہے شک اور ابہام. شک میں کیا ہے, جیسے اس کی مثال آپ کو ملے گی کہ پتہ نہیں حامد پاس ہوا ہے, کامیاب ہوا ہے, یا خالد. اب شک ہے, پتہ نہیں ہے. تو اس کی جیسے قرآن پاک میں یہ مثال دی جاتی ہے, آپ کو ملے گی کہ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. وہ کہیں گے ہم ٹھہرے ایک دن یا چند دن. ان کو نہیں کنفرم ہوگا, ان کو شک ہوگا پتہ نہیں ایک دن ٹھہرے ہیں یا چند دن. تو یہ شک کے طور پر بھی استعمال ہے. اب شک اور ابہام میں فرق ہے, وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے, اس کو بعد میں دیکھیں. تیسرا چھوڑ دیں, وہ اگر نہیں بھی کسی کو پتہ چل رہا نا, یہ تفصیل اور تقسیم, اس کو بھی ہم اس میں تخییر والے میں لے کر آ سکتے ہیں. اصل میں تخییر یا شک ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھار, بہت کم ہے لیکن ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں یہ حرف اضراب کے طور پر بھی استعمال. اضراب ہوتا ہے کسی چیز کا پلٹ جانا, یہ یعنی کہ بل کے معنی میں استعمال ہوگا. اگر آپ میری مثال سنیں نا, آپ نے سورہ بقرہ میں یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے, تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر ان کے دل سخت ہو گئے, اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھروں کی طرح, یا پتھروں کی مانند, یا اس کی مثال پتھر کی سی ہے, یا اشد قسوہ, سختی میں ان سے بھی زیادہ. اب یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 چیزوں میں وہ چوز نہیں کر رہے ہیں, یا آپ کو شک نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
یہ بل کی ان کے پلٹ گیا, ایک چیز بالکل اپنے ٹاپک پہ چل رہی تھی, ایک لائن پہ چل رہی تھی, اچانک وہ پلٹ گئی بالکل, اب وہ نہیں رہی, مختلف ہے. تو یہ بل کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. بل بڑا فیمس حرف و اضراب ہے, انشاءاللہ آگے کبھی استعمال ہوگا تو اس کی بھی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے. میں دہرا دیتی ہوں, سب سے پہلی اور سب سے آخری بات حرف و عطف ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یا. اب یا سے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اس کا میں نے ایک جگہ 11 یا 13 معنی دیکھ رہی تھی, 13 طرح سے استعمال ہوتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے بس وہ یہی ہے, وہ 2 چیزوں میں تخییر ہے, چوز کرنا ہے, یا یہ بات کو بھی چھوڑ دیں, یا تخییر کے طور پر آپ کو ملے گا یا شک کے طور پہ ملے گا. باقی بہت ریئر ہے, وہ آپ چھوڑ دیں, جب کبھی آئے گا تو میں اسی سلائیڈ کے ذریعے آپ کو میں ریمائنڈ کروا دوں گی انشاءاللہ. بس یہ اتنا ہی تھا, زیادہ اس کو ضرورت نہیں ہے. میں ایک دفعہ ترجمہ پھر کر دیتی ہوں اس آیت کو. الحمدللہ تھوڑا بہت ہم نے کچھ گزارے لائک اس کو کیا ہے. میں امید کرتی ہوں جن بہنوں کو پہلے کوئی کنفیوژن ہوگی اب کلیئر ہو گیا ہوگا. میں ایک دفعہ ترجمہ کر وَلَا تُؤْمِنُوا, اور تم مت مانو. میں کیوں کہہ رہی ہوں مت مانو, تو میں یہ کیوں نہیں کہہ رہی ایمان لاؤ, کیونکہ آگے لام کا صلہ ہے. اور تم مت مانو, یا تم کسی کے بارے میں مت مانو, یا تم کسی کا یقین مت کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے. آگے ایوتا سے میں شروع کری, بیچ میں جملہ معترضہ ہے. کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت. اچھا اب اگلا پھر شروع ہو رہا ہے کہ مت مانو, تم نے نہیں ماننا. کیا نہیں ماننا؟ کہ کسی کو اس کی مثل یا اس جیسا دیا جائے گا جو تمہیں دیا گیا, یا جو تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا, کتاب یا دین. او یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس حجت پیش کریں یا جھگڑا کریں, یعنی کہ اس بات کے بارے میں یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے بہت احتیاط سے بات کرنی ہے, کوئی زیادہ ایسی باتیں نہیں کرنی کہ کوئی کلو ملے کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا تھا آنے والے نبی کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں. کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ ان کو کوئی پوائنٹ یا کوئی کلو مل جائے اور وہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف وہ حجت پیش کرے. کل فرما دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تمام فضل, ہر طرح کا فضل, اس کا جیسے بھی آپ اس ال کو لے اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں. وہ اسے جسے چاہتا ہے دیتا ہے, یا وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. ہاں ضمیر راجع ہے فضل کی طرف. اور اللہ وسعت والا بے حد علم والا, اللہ کو پتا ہے کس کو کیا دینا ہے. تو اب یہ اگلی آیت میں اور کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی, بہت. اب آگے شروع کرتے ہیں. یہ آیت سمپل سی ہے, اس کو جلدی سے اس کی ترکیب کرتے ہیں. رول نمبر یہ تھی 27 سے لے کر اینڈ تک. کوئی بہن اگر سنانا چاہتی ہے تو وہ اس آیت کا انالیسس کر دیں, نہیں تو رول نمبر 1 سے دوبارہ شروع السلام کر دیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جبین فاطمہ ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کریں, اس کو پڑھیں اور اس کا انالیسس کریں. اور ذرا جلدی کرتے ہیں, اگلا بھی آپ سے کروا لیتے ہیں, بہت سمپل ہے, اس کو جلدی کر لیتے ہیں. الرحمن الرحیم. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ فعل مضارع ہے, مادہ اس کا ہاس سواد اور باب افتعال سے ہے. اختصص یختصص سے یہ ہے اختص یختص. شاباش شاباش. یہ مضاف کے قواعد اس پہ اپلائی ہوں گے. اس کا فائل بتائیے. یہ ہوا اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے, برحمتہ ہی جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا. میں متعلق یشاء اختص. کو کیا بنائیں؟ جی یہ من تو موصولہ ہو جائے گا, اور پھر یہ یشاء اس کا صلہ بن کر یہ مفعول بھی بن جائے گا. یختص شاباش. فعل یختص فعل اپنے فاعل اپنے ہوا فاعل اور اور متعلق اور سے مل مفعول کر سے مل کر جملہ فعلی ہو جائے جملہ گا. فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دیں. وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے. شاباش. اچھا اس کے 2-3 طرح سے ہو سکتا ہے, میں وہ بھی کر دیتی ہوں. ایک تو سمپل جس ترتیب سے آ رہا ہے اسی ترتیب سے کر لیں, اور فعل کو اینڈ پہ لے جائیں. فاعل سب سے پہلے, فعل سب سے آخر میں. وہ اپنی رحمت ہوتا ہے, ہم اردو میں رحمت اپنی ہی بولتے رحمت سے ہیں. وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر جسے لیتا ہے. چاہتا ہے خاص کرتا ہے. ایک یہ ہو جی. گیا. دوسرا ہو گیا وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. 2 ہو گئے. تیسرا یوں بھی کر سکتی ہیں, وہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے. لیکن جو سب سے پہلے والا نا, فاعل کا سب سے پہلے اور فعل اینڈ پہ لے جائیں اور باقی اسی ترتیب سے, باقی آگے پیچھے کر سکتے. پہلے دونوں زیادہ بہتر لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. جی واللہ واو استنافیہ, ہاں اور اللہ یہ مبتدا. ذو ٹھیک ہے, الفضل العظیم.
یہ ذو اسماء خمسہ میں سے مضاف بن کر آتا ہے. الفضل العظیم یہ موصوف صفت بن کر یہاں پہ یہ ذو کس حالت میں ہے؟ ذو کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے نا میم. جی کس حالت میں؟ اعرابی حالت. مرفوع. جی شاباش. ذو ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، ذا ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے، زی ہوتا ہے تو مجرور مجرور ہوتا ہے. جی یہ ان کا پتہ ہی اس طرح سے چل رہا ہے. ان کے اعراب تھوڑے مختلف ہوتے ہیں جب یہ مضاف بنتے ہیں. شاباش. تو یہ مضاف ہو گیا، آگے موصوف صفت مل کر اس کا مضاف الیہ مضاف الیہ بن کر مضاف الیہ خبر ہو گئی، یہ خبر ہوگی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. شاباش ماشاء اللہ. چلیں اگلی آیت شروع کریں. آپ کریں گی؟ جی کوشش کرتے ہیں، آدھی شاباش کر لیتے کریں. ہیں. جی. ومن اہل الکتاب من ان تامن ہو بقنطار یؤدیہ الیک. واو عطف ہو جائے گا یا واو کو میم استنافیہ. جی اس رافع کر کے نئی بات ہم شروع کر لیتے ہیں، ایسے پیچھے چل رہی ہے انہی سے من حرف جر ہو جائے گا. اہل اچھا اس آیت کی الکتاب بیوٹی ضرور دیکھیے گا. قرآن پاک میں آپ کو یہ اسلوب بہت ملے گا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر وہ کسی قوم کو جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا وہ اسے سکولڈ کیا جا رہا ہے، اسے تھوڑا کہیں ان کو ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور ان کو سائڈ پہ الگ سے ان کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر ایسی آیات جب آپ ان کے سامنے کبھی بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب کو ایک برابر نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، چاہے کہ وہ یہود کے اندر ہی ہیں یہ لوگ فرض کریں، لیکن اس میں بھی وہ کچھ ایسے ہیں جو اس قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس قسم کے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو پہلا حصہ ہے یہ عبداللہ بن اسلام، حضرت عبداللہ بن اسلام کے بارے میں ہے جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور اگلا بھی کسی کے بارے میں ہے لیکن اتنی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک کریں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، من اہل الکتابی کو کیا بنائیں گی؟ یہ متعلق، یہ خبر مقدم ہو جائے گا، متعلق جی مقدم ہوگا. شاباش. دیکھیے متعلق تو یہ ہے، جس کے یہ جی متعلق ہے وہ محذوف ہے، اصل میں معذوف. وہ خبر تھی. اب جی وہ ٹھیک. نہیں ہے، ہم نہیں ڈھونڈیں گے تو ہم اس کی جگہ اب اس کو خبر بنا دیں، خبر قائم مقام مقدم. خبر کہہ دیں یا خالی خبر کہہ دیں. آگے اس کا جی مبتدا بتائیں. یہ یہاں سے ہوگا کہ من ان تامن ہو بقنطار یؤدیہ الیک. اور اس کے من کون اندر سا ہے؟ من یہ موصولہ ہے اور ان شرطیہ ہے. ہاں آگے جملہ اسمی جملہ شرطیہ ہے، تو شرطیہ ہے. شرط جی اور جواب و شرط مل کر جو جملہ مل کر شرطیہ بنتا ہے وہ صلہ بن رہا ہے. تو اور موصول من موصول اپنی موصولہ صلہ اپنے کے صلہ ساتھ سے مل مل کر کر مبتدا مؤخر بنے گا. جی مبتدا مؤخر بنے گا. تو من موصولہ کا صلہ کھولے ذرا. جی ان یہ جملہ شرطی، یہ ان شرطیہ ہے. تا ان من حرف ہو شرط ہے. یہ مجزوم ہے اور اس میں انت فاعل ہے اور ہو کی ضمیر یہ ہے وہ جو مفعول. میں نے شروع میں بتایا تھا آمینہ یا امنو. ٹھیک ہے. تو اس جی کو آیا تھا. تامنو یہ انتا اس کا فائل ہے، اور یہ فاعل ہو ہوتا ہے گیا. اس کی بھی 3 طرح سے معنی قرآن پاک میں لیے گئے ہیں. جی اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ یہاں پر ہم کس معنی میں لے رہے ہیں. ویسے تو ہوتا ہے کہ یہ ایمان لانا، مطمئن ہونا. تو دوسرا ہوتا ہے کسی پر اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا کسی چیز کے بارے میں، جی یہ اس میں ہے. تو کسی پر بھروسہ کرنا ہے یا کسی کو امین بنانا یا کسی کے پاس امانت رکھوانا. ٹھیک ہو گیا جی باب سامیہ سے. ٹھیک. اچھا جی یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مجزوم ہو رہا ہے ان شرطیہ کی وجہ سے، ان جی حرف شرطیہ سے. ٹھیک ہے جی. تامنو فعل، فاعل انتا بتا دیا، ہو ضمیر، اور ضمیر مفعول مفعول. بھی. جی اور آگے آگے بقنطارن یہ با حرف جر ہے اور قنطارن یہ رباعی ہے کیونکہ اس کا مادہ یہ 4 ہے، قاف نون اور طا را، رباعی سے ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں، اس کی یہ ڈیٹیل رہنے مجرور ہے. دیں. ٹھیک ہے یہ جی مجرور ٹھیک ہو ہے، گیا. یہ تو جار مجرور مجرور کو ہو کیا گیا. یہ بنائیں گے؟ متعلق تامن کے ہو جائے گا، متعلق کے فعل ہو جائے گا، پھر فعل شاپ. فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ شرط یہ شرط بنے گا. یہ جی شرط یہ بن جائے شرط گا بنے میرا. گا اور یہ جملہ اور فعلیہ شرط آگے بنے گا، آگے جواب و شرط آئے گا. یہ اور یہاں پہ جواب پھر میں شرط بتا دوں یہ حمزہ میم نون باب سامیہ سے آیا ہے، اور پہلے جو گزرا ہے وہ باب فعال سے تھا. یہ باب جی سامیہ سے. یہ بھی 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک ہوتا ہے امن میں ہونا، مطمئن ہونا. دوسرے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا، تیسرا میں چھوڑ رہی ہوں. جو دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ہوتا ہے کسی پر بھروسہ کرنا، کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، یا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو امین بنانا یا کسی کے پاس امانت رکھوانا.
آگے انہوں نے ڈیٹیل ہم نے شروع میں دیکھ لی تھی کہ جس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ایز اٹ از آتا ہے، اسے کہتے ہوتے ہیں یہاں پر مفعول بے نفسی ہی، اور جس چیز کے بارے میں کیا جا رہا ہے نا وہ با کے صلہ سے آ رہا ہے، جیسے یہ قنطار کے بارے میں کیا جا رہا ہے تو یا دینار کے معنی میں بارے میں کیا جا رہا ہے تو ان پہ با کا صلہ آیا ہوا ہے. اسی سے ہمیں پتہ چل گیا آمینہ یامنو باب سامیہ سے اس معنی میں استعمال ہے تو ہمیں ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو قنطار مجرور جار مجرور متعلق ہو گیا، دامن ہو فعل فاعل مفعول متعلق جملہ فعلیہ شرط. جواب شرط بتائیں. یؤدیہ الیکا، یہ فعل مضارع ہے، مجزوم ہے یہ بھی، اور اس کا مادہ ہے حمزہ دال یا اس کا مادہ یہ باب تفعیل ہے. شاباش. ادا یا یؤدی، تو یؤدی یو سے یا پر پیش اس سے پہلے زید، تو یؤدی ہونا چاہیے تھا تو اس کی یا کدھر گئی؟ یا ڈراپ ہے جی. کیوں ڈراپ ہو؟ یہ ان کی وجہ سے میم جی یہ جو ان حرف شرط ہے نا، یہ جو مجزوم کرتے ہیں جو جازم ہوتے ہیں تو یہ شرط والے حصے میں بھی اپنا اثر رکھتے ہیں اور جواب الشرط پہ بھی ان کا اثر ہوگا. جواب الشرط اور جو جازم ہوتے ہیں، جو غیر جازم ہے ان کا تو نہیں ہے. اچھا پھر مضارع ہوگا تو اس پہ تو جازم مجزوم ہونے کا اثر نظر آ جائے گا، ماضی کو پھر محلن مجزوم ہم کاؤنٹ کریں گے. اچھا جی یؤدی ہی الیکا، یؤدی فعل، اس کا فاعل کیا ہے؟ یؤدی کا فاعل ہے ہوا، اور ٹھیک ہے. ہا ضمیر اس کا، ہا کی ضمیر منصوب ہے تو یہ مفعول بن جائے گی. تو اور فعل الیکا فاعل اس کا اور متعلق مفعول ہو گیا. الیکا متعلق، اور فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ پھر جواب الشرط بنے گا، اور جملہ فعلیہ ہو کر جواب جواب الشرط الشرط سے مل کر یہ پھر من موصولہ کے لیے پھر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. بالکل. میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں، سب بہنیں غور سے سن لیں. من اہل الکتابی جار مجرور خبر مقدم، آگے من موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر. تو صلہ ہے جملہ شرطیہ جس میں ایک شرط ہے حصہ، ایک جواب الشرط ہے. شرط والا ہے ان تا من ہو بقنطار، اور آگے جواب الشرط ہے یؤدی ہی الیکا. یہ مضارع پر 50-50 ہوتا ہے، فا کا داخلہ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، ماضی پر کبھی نہیں آتا. باقی 10-11 چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ ہے جن پر فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے. تو اس پہ چونکہ آپشنل ہے، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی، اس لیے پتہ نہیں چلتا. لیکن ان آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف جو شرط ہے، اور باقی تو اسمائی شرط ہے. ان میں ایک ان ہے، ایک لو ہے، ایک اما ہے، یہ 3 حروف شرط ہے، باقی اسمائی شرط ہے. اب یہ تو 3 حروف شرط ہیں، اس میں ان جازمہ ہوتا ہے، باقی غیر جازمہ. تو ان نے اب یہ مجزوم کر دیا تامن، یہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ شرط اور آگے جواب الشرط یؤدی ہی الیکا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. شرط جواب الشرط مل کر صلہ، جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گئے من موصولہ کے لیے. من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مبتدا مؤخر. ترجمہ کریں. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. ترجمہ کریں. اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے تو وہ رکھ دے، وہ اسے تیری طرف واپس کر دیں گے یا جی ادا کر دیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے. ادا. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا ان میں سے بعض وہ ہیں، بعض نے ٹھیک ہے ان کا اس طرح سے کیا ہے، لیکن یہ جو تامن ہو ہا ضمیر ہے نا یہ واحد کی، تو اس کا مطلب ہے یہ اگر من کی طرف لوٹ رہی ہے تو من کا ہم لفظاً بھی مطلب لیتے ہیں، مانوی بھی ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر واحد بھی لے سکتے ہیں، وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے، اگر آپ اس کے پاس ایک مال کا ڈھیر یا خزانہ امانت رکھوائیں یا اس سے ایک خزانے کا امین بنائیں، جیسے مرضی آپ سے کر لیں، تو جواب الشرط وہ اسے آپ کی طرف ادا کر دے گا یا لوٹا دے گا بھی ٹھیک ہے، لیکن ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. آگے سیم یہی ہے. ٹھیک ہے ترجمہ کر دے بس. یہ الیکا تک کریں، پھر اللہ کو بعد میں دے کریں ذرا. ومن جی یہ نیچے والی جی ومنہم من ان تامن ہو بدینار لا یؤدیہ الیکا. ہاں اس کا بس صرف ترجمہ کر، باقی سیم وہی. اور ان میں سے بعض نہ کہ میں کوئی، ومنہم من، جی بس کوئی کہہ دے، ان میں سے کوئی ہے، ہم واحد کے طور پہ لیں گے. میں نے آپ سے کہا نا من لفظاً بھی بعض ان دفعہ میں سے آپ اس کو
لفظاً یہ واحد ہوتا ہے، بعض دفعہ مانوی طور پر یہ جمع بھی لے سکتے ہیں، اس طرح سے یہ واحد جمع دونوں آپ من میں لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہا ضمیر ہے یہ واحد کی ہے تو ہم اس کو واحد کے طور پہ کریں، وہ زیادہ اچھا لگے گا ترجمہ۔ ان میں سے کوئی ہے اگر ان اگر کے پاس 1 دینار بھی رکھ دیں وہ اسے آپ کی طرف ادا نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، شاباش، یہاں پہ رک جائے۔ اچھا اس کی تو جلدی سے بتا دیتی ہوں، واو عاطفہ، من ہوں جار مجرور خبر یہ وہی مقدم کر لیں۔ سیم ہے جی، خبر مقدم، اور یہ باقی سب اسی طرح مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم، ہم نے من موصولہ، من موصولہ اور آگے جو اس کا صلہ ہے وہ جملہ شرطیہ، شرطی آ رہا ہے جی، صلہ مل کر ہم نے مبتدا مؤخر بنا، بالکل اسی طرح ہی ٹھیک ہو گیا۔ جی اچھا سیم۔ مجھے بتائیں الا کیا ہے؟ الا آگے یہ حسر کے لیے، کیونکہ یہ نفی کے بعد آ رہا ہے۔ شاباش شاباش۔ ما دمتا علیہ قائما، ما یہ مصدریہ ہو جائے گا، اور جی اسے دمتا یہ مصدریہ ظرفیہ دونوں، ظرفیہ جی۔ خاص طور پہ بلکہ ڈکشنری کے مطابق یہ والی ڈکشنری کے مطابق یہ صرف ظرفیہ ہے، لیکن مصدریہ ظرفیہ۔ دمتا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ناقص ہے، ہاں ماشاءاللہ، وہ جو 13 افعال ناقصہ ہے نا وہ سب بہنوں کو یاد ہونے اس میں چاہیے، سے اس پہ 5 ایسے ہیں جو ماں کے ساتھ ہیں، ماں داما، ماں باریہا، من پکا، ماں فاتحہ، تو ماں داما ہے، یہ داما دال واو میم سے، تو جب یہ دال واو میم اجوف ہے، اس کی طرح گردان کرے، داما داما دامو دامت دامتا، چھٹا کیا ہوگا؟ دامتا دمتا، چھٹا میں نے آپ سے کہا باب ناصرہ سے آ رہا ہے، باب ناصرہ اور کاروما سے پیش لگ جائے گی، باقی سب میں زیر لگے گی۔ نصرتا ہو جائے گا، دمنا، دومنا ہو جائے گا کلنا سے یاد کر۔ جی جی۔ یہ جو اجوف ہوتے ہیں، اجوف کے قواعد، ایک قاعدہ یہ بھی تھا اجوف کا کہ اس کا آپ نے یہ جو گردانے ہم جب کرتے ہیں تو جب چھٹے سیگے میں جاتے ہیں، ماضی کی میں بات کر رہی ہوں سر، ماضی کے چھٹے سیگے میں قلنا سے یاد کر لیں، باب ناصرہ سے آئے تو پیش لگا دیں، جیسے قلنا، باقیوں پہ جیسے ہے تو اس پہ زیر لگا دیں، جیسے خفنا، شئنا، یہ چیزیں آپ انشاءاللہ پریکٹس سے یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ دمنا سے پھر آگے دمتا، دم تم، دم تما، جو بھی ہے ٹھیک ہے، یہ دمتا انتا اس کا بن گیا اسم۔ یہ آپ جانتی ہیں افعال ناقصہ زیادہ تر ان کا یہ ناقص ہی ہوتے ہیں، ان کا اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، کبھی کبھار یہ تاما بھی بن جاتے ہیں، پھر ان کا اسم خبر نہیں ہوتا، ان کا فاعل ہوتا ہے، پھر ان کا تھوڑا سا ترجمے پہ اثر پڑتا ہے، وہ ڈیفرنٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے۔ تو بس آپ کو اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر اس کا ہم دمتا کا انتا اس کا لے لیتے ہیں اسم لے نہیں، لیں گے، اس کا اسم رکے، داما کا اسم، ہاں یہ اس کا اسم لے لیں، قائمن اس کی خبر لے لیں، علیہ اس کے متعلق کر دیں، تو قائمن کے دمتا اپنے، متعلق علیہ کر جی دیں جی میں، جی قائمن بالکل، اسم الفاعل کے متعلق جی 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 اس پر فائل کے کر دیں، یا سمپل آپ متعلق کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم کر لیتے ہیں۔ جی۔ اچھا ہاں یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات، قاف واو میم، یعنی کہ یہ جو اجوف ہوتے ہیں نا، اجوف کا ایک یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں، اجوف سے جب اسم الفاعل بنتا ہے نا تو جیسے یہ کا وی من تھا تو یہ حمزہ میں بدل جاتی ہے واو اور یا، تو یہ کائی من ہو گیا، یہ بھی ایک چھوٹا سا قاعدہ، نہیں یاد ہوتا کوئی بات۔ اچھا دمتا کا اسم ہو گیا انتا، خبر ہوگی قائمن علیہ اس کے متعلق ہو گیا، تو دمتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ماں مصدریہ، اب اس کو یہ مصدر موبل بن گیا۔ اب چونکہ یہ ماں ظرفیہ بھی ہے تو آپ اس کو محلن منصوب کاؤنٹ کر لیں ظرف کے طور پر، تو آپ جب محلن منصوب یعنی کہ اس کو ظرف منصوب ہی لیا جاتا ہے زیادہ تر، تو اس کو آپ پھر مفعول فی بھی بنا سکتی ہیں پیچھے یؤدی کے، یا متعلق بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ کیوں میں نے پیچھے ملا دیا؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ لا نفی کا آ گیا، تو اب ترکیب کرتے ہوئے لا اور اللہ دونوں گر جائیں گے، اللہ حسر کا ہے، حسر کا نہ ہوتا استثناء کا ہوتا تو یہ نہیں گرنا۔ اب ہم نے گرا کے ترکیب کی، تو یؤدی فعل اپنے فاعل اور مفعول خاص ضمیر الیہ کا متعلق اور ما دمتا والا سارا اس کو بھی متعلق کر لیں یا مفعول فی کرتے ہیں، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا بنا؟ یہ مفعول بنے گا میرے یؤدی کی۔ اچھا چلیے مفعول نہیں، دیکھیں یؤدی فعل اپنے فاعل ہوا، مفعول بھی ضمیر متعلق الیہ کا جواب و شرط بنے گا، اور اس مفعول فی یا متعلق سے مل کر
یہ سارا یؤدی سے لے کر قائمن تک یہ جواب و شرط بن گیا. تو دامن ہو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شرط, جی یہ جواب و شرط ہو گیا سارا. تو شرط اور جواب و شرط شرط مل اپنے کے کیا جواب ہوا؟ شرط سے مل کر یہ پھر من موصولہ کے لیے صلہ بنے گا اور صلہ موصول بن گیا، اپنے جملہ صلہ سے فعلیہ مل کر مبتدا مؤخر بن جائے گا. شاباش. یہ اصل میں جملہ اسمیہ بن گیا. منہم خبر مقدم، آگے مبتدا مؤخر، اس میں من موصولہ اور اس کا جو صلہ ہے وہ ایک جملہ شرطیہ ہے جس میں آدھا حصہ شرط کا ہے، باقی آدھا جواب و شرط کا ہے. جواب و شرط جو کہ مضارع سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا 50-50 ہوتا ہے. فا جزائیہ لگ بھی سکتا ہے، نہیں بھی لگ سکتا، اس لیے پہچانا نہیں جا رہا ہوگا، شاید مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن یہ جملہ شرطیہ بنے گا سارا. اور یہ جملہ شرطیہ صلہ بنتا ہے من موصولہ کا. من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مبتدا مؤخر، منہم خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں سارے کا. جی یہاں سے ومنہم، یہاں سے ومنہم، اور اگر ان کے پاس ایک ان میں سے دینار، کوئی ہے، اور ان جی میں ان سے میں کوئی سے ہے، کوئی جی ایک دینار بھی رکھ دے تو وہ اسے آپ کی طرف ادا نہیں کریں گے اگر آپ اس مگر کے جب پاس، تک اگر آپ جی اس کے پاس ایک دینار رکھ دے تو امانت وہ رکھ دیں، اسے آپ کی طرف ادا نہیں کریں گے نہیں کرے مگر گا، جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے رہیں. کھڑے رہیں جب تک. یہ جو ما اب ظرفیہ ہے نا، اس کا ترجمہ کریں گے جب تک. مگر جی جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے رہیں یا ان کے سر پر کھڑے رہیں، اس کا مطلب ہے کہ بار بار تذکرہ کرتے رہیں اس کو قرض لوٹانے کا. تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بہت اچھے بھی ہیں. اگر ان کو ان کے پاس کوئی آپ خزانہ رکھ دیں، کوئی مال کا ڈھیر رکھ دیں تو وہ پورے کا پورا لوٹا دیں گے. اور کچھ ایسے کہ ایک دینار بھی رکھ دے تو نہیں لوٹائے گا، یہاں تک کہ پھر آپ اس کے سر پہ کھڑے رہیں، بار بار تذکرہ کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. اچھا جی آگے چلیں. جی ذالک کا یہ اس میں اشارہ ہے، مبتدا بنے گا. بھی انہم، با حرف جر ہے، انا یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور ہم یہ انا کا اسم ہوگا. اور ٹھیک ہے قالو، شاباش. آگے انا کی خبر پورا یہ جملہ فعلیہ جی آ رہا ہے قالو، قالو سے سبیل قالو تک. اس کو لیسا کھولیں. علینا فی الامیین سبیل، جی یہاں تک. تو قالو یہ فعل ناقص ہے، قاف واو لام اس کا مادہ ہے، اور اس میں واو ضمیر اس کا چھوڑ دیجئے اس کو. ہاں جی فاعل آج سے ہے. مقولہ شروع کر دیں اس کا. جی مفعول بھی. مقولہ ہے لیسا، یہ بھی لیسا یہ بھی افعال ناقصہ میں سے. جی شاباش. علینا یہ اللہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا. نہیں لیسا کا اسم اور خبر ہوگا نا. دیکھیں یاد رکھیں یہ جو 13 جی افعال جی جی ناقصہ ہے نا، ہاں ان میں سے جی 3 ایک ایسے خبر ہیں ہے. جو کبھی بھی تامہ نہیں بنتے، وہ ہمیشہ وہ ناقص ہی رہتے ہیں. باقی 10 ایسے ہیں جو زیادہ تر ناقص ہوتے ہیں، کبھی کبھار جیسے کن فیکون پڑھتے تھے، کبھی کبھار وہ تام ہو جاتے ہیں، تامہ بن جاتے ہیں اور ان کا فائل کاؤنٹ ہوتا ہے، ان کا اسم اور خبر نہیں ہوتی. لیکن زیادہ تر افعال ناقصہ ہی ہوتے ہیں، ان کا اسم اور خبر ہوتا ہے. خبر 3 ہوتی ہے ایسے یہ سبیل. اس میں سے ایک لیسا ہے، اس کا کبھی بھی فائل نہیں آئے گا. اس کا جب بھی لیسا اسم دیکھیں اور خبر فوراً آئے اسم گی. اور خبر بتائیں. اسم بتائیں اس کا. جی تو سبیل مرفوع ہے تو یہ اس کا اسم ہو جائے اسم گا. ہو گیا. باقی اور مؤخر علینا ہے. ایک خبر، فی الامیین 2 خبر. ایک تو یوں بھی کر سکتے ہیں، دوسرا جی سبیل النکرہ سے پہلے جار مجرور آ رہا ہے تو اس کا حال بھی بنا سکتے ہیں فی الامیین. آپ کی چوائس ہے. اور کیا میم ایسے بھی لیسا کر سکتے ہیں کہ اس کی خبر کو معذوف مان لیں اور علینا اور فی الامیین یہ دونوں متعلق ہو اس کے خبر کے دیکھیں متعلق کر میری بات سنیں، یہ تو ہم جی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں جبین صاحبہ. اصل میں جب ہم کسی جی جار مجرور کو خبر بنا رہے ہوتے ہیں تو اصل جی میں تو وہ خبر نہیں ہوتے نا، وہ کسی کے جی متعلق ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی متعلق ہیں نا ہوتے کہ ہیں. میم جی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم یوں نہیں کر سکتے، اصل میں ایسے ہی ہے. ایسے ہی اصل ہے. میں جی ایسے ہی ہے. ہم ایسے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم وہ ڈھونڈ نہیں رہے ہیں. اصل میں جار جی مجرور جی جب بھی خبر بنا رہے ہوتے ہیں وہ کسی کے ان کے وہ خبر معذوف ہوتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں ہم ان کو خبر بنا لیتے ہیں، ادروائز یہ متعلق بنتے ہیں اس خبر کے. تو یہاں پر بھی وہ خبر معذوف ہے، یہ اس کے متعلق بن رہے ہیں، لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے بس جی سمپل جی مان لیا. سب بہنیں میری بات غور سے سن لیں، جار مجرور خبر بن سکتا ہے بس. اصل میں جار مجرور متعلق ہوتا ہے، اصل میں متعلق ہوتا ہے اگر یہ حرف زائد نہ ہو. یہ متعلق ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا. 7-8 چیزوں میں سے
لیکن اگر وہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کی عدم موجودگی میں ہم وہ چیزوں کو نہیں ڈھونڈتے, ہم ان کو خبر بنا لیتے ہیں جان بوجھ. بس اصل میں یہ ہے. لیکن تو اب یہاں پر کیا ہے, دو آپشن ہے, یا تو آپ علینا کو بھی ایک خبر کر دیں, پھر امینا کو دوسری خبر کر دیں, سبیل کو اسم کر دیں, یا سبیل کو اسم کر دیں, پھر امینا کو اس کا حال بنا دیں, نکرہ سے پہلے جار مجرور آ رہا ہے, اور علینا کو خبر ہی رکھیں. اصل میں لیسا کی خبر محذوف ہے, یہ سب پکا پکا یاد رکھیں. یہاں پر لیسا کی خبر محذوف ہے, علینا اس کے متعلق ہے, لیکن ہم وہ نہیں ڈھونڈ رہے, ہم نے علینا کو خبر بنا دیا. لیسا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفعول کیا بنا, مقول القول. مقول القول. قالو فعل اپنے فاعل, واو ضمیر اور مفعول یہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا, یہ خبر بنے گا ذالک مبتدا کے لیے, اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہوگا. نہیں, ذالک مبتدا کی خبر نہیں بنے گا. قالو والا جملہ دوبارہ دیکھیں جبین صاحبہ. قال لیسا ذالک مبتدا کی خبر بن گیا بی انا, بی انا ہوں. جی ٹھیک. یعنی تو کہ یہ وہ ذالک کی قالو, خبر, تو یہ مقول انا القول کی بن خبر کر بن پھر رہا ہے. انا کی خبر بن رہا ہے. جی ہم اس کا انا اپنے اسم اسم ہم ہو گیا, ضمیر اور اس اور خبر سے پوری خبر کے ساتھ مل کر مجرور مل ہو کر, گیا حرف جر با کے لیے. پھر جار مجرور پھر کسی کے مل متعلق کر ہے, پھر. جی ٹھیک. پھر کسی کے متعلق ہے, وہ خبر ہے. اصل میں ہم وہ نہیں ڈھونڈیں گے, ہم خبر اس کے معذوف ہے. جی ہم ٹھیک. اس کو ہی خبر بنا دیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہم بات اس لیے میں نہیں کہتی, بہت ساری بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں. بس جار مجرور خبر بن سکتے ہیں بس. جی تو تو ذالک یہ خبر ہی مبتدا بنے. کی خبر جی بھی ٹھیک ہے. انا ہم سے لے کر سبیل تک بنی. دل تو تک جو ہوگی. قالو والی خبر ہے وہ ذالکہ کی نہیں, وہ انا کی خبر بنی. انا کی ہے. جی بالکل. ترجمہ کر دیں. یہ اس لیے انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں کے لیے کوئی گرفت نہیں یا کوئی راستہ نہیں. ہاں شاباش, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا, اس کا ہے یہاں پہ سبیل سے مراد ہے کوئی مواخذہ نہیں, کوئی گرفت کوئی نہیں, کوئی پکڑ نہیں. پکڑ نہیں. جی بالکل. اس کا جی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر ان کے بارے میں انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ گھڑتی تھی بات خود سے, ادروائز ایسا نہیں تھا کہ یہ انہوں نے خود سے یہود نے بات بنا لی تھی کہ جو بس یہودیوں کو یہ انسان سمجھتے تھے, باقی جو نان یہود آپ سمجھ لیں, اور خاص طور پہ یہ عرب کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے, جو امیین سے مراد یہاں پر ان پڑھ ہی نہیں ہے صرف, یا بغیر جو پڑھا لکھا جو بھی ہے وہ نہیں ہے صرف, یہاں سے جو عرب مراد لیا جا رہا ہے, یا جو کوئی بھی جو کہ یہود نہیں تھے, یہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھ سکتے. ان کو لگتا تھا کہ اگر یہود یہ غلطی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ کر سکتا ہے, اس کا رائٹ ہے, لیکن وہ دوسرا نہیں کر سکتا, اس کو سزا ملے گی. اگر وہ یہود جو ہے وہ چوری بھی کر سکتے ہیں, وہ کوئی بھی غلطی کر سکتے ہیں, وہ کسی کا زیادتی بھی کر سکتے ہیں, کسی کا مال بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ دوسرے کو کوئی حق ہی نہیں ہے, وہ ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی اگر یہ کسی نان یہود کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کریں. یہ ان کے مال کو ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے ہڑپ کر جانے کا جواز ان کی اپنی کتابوں سے ملتا ہے. یہ میں آپ کو ایک جگہ سے پڑھ کر بتا رہی ہوں, میں نے ایک تفسیر سے یہاں پہ اسکرین شاٹ لیا, لیکن میں نے کلاس میں نہیں شیئر کیا. اچھا جی, ان کا ایک کتاب ہے تلمود اس کا نام ہے. اچھا چھوڑ دیں اس کی ڈیٹیل میں. اس میں کہا گیا کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو, آپ نے اس مثال سے سمجھنا ہے, ان کی ذہنیت سمجھنی ہے کہ زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں, لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل کسی اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو تاوان ہے. اچھا پھر کوئی چیز گری ہوئی ملی ہے تو آپ دیکھیں کہ جی اس کے ارد گرد آبادی کن لوگوں کی ہے. اگر تو اسرائیلی رہتے ہیں, یہودی رہتے ہیں, تو اعلان کر دیں, اور اگر نان اسرائیلی رہتے ہیں, غیر اسرائیلی نان یہودی جو بھی ہیں, تو کوئی ضرورت نہیں اعلان کرنے کی, چیز رکھ لیں. اچھا پھر اگر کوئی مقدمہ آ گیا ہے اسرائیلی اور نان اسرائیلی کا, تو قاضی کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی بھائی کو بالکل جتوا سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے, آپ ان کی زیادتیاں دیکھیں کیونکہ وہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. تو پھر یہ کہہ رہی ہے اللہ کی طرف سے, انہوں نے ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں ایڈ کر دیا, ان کی زیادتی کی انتہا دیکھی. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ, جی یہ کریں ذرا. جملہ, جی یہ جملہ استنافیہ بنا لیں گے اس کو, تو واو یہ مستانفہ ہو جائے گا. یقولون یہ کوئی باب نون سے ہے, قول یقول سے جمع ٹھیک ہو گیا, اس کا فعل فائل مضارع بتا دیں. جمع فاعل, اس کا واو فاعل ہوگا, واو اللہ جار مجرور کو کیا بنائیں گی, یہ متعلق بنا لیں گے فعل کے. القاذبہ کو کیا یقولون بنائیں گی, یہ مفعول بھی بنا لیں گے یقولون کا. شاباش. تو فعل فاعل متعلق فاعل مفعول کو اپنے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. جی. ترجمہ کر. اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں.
جی بالکل اس بات کو اللہ کی طرف اپنی انہوں نے چھوٹی کتابوں میں ایڈ کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اور یہ کلیئر کر دیں گے اسے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، واو کو حالیہ بنا لیں گے اور جی بالکل ہم بنا یہ سکتے ہیں. مبتدا شاباش اور یعلمون یہ خبر ہو جائے گی اور واو شاباش، جو مبتدا اس میں خبر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ جی کر دیں. حالانکہ وہ جانتے ہیں. حالانکہ وہ جانتے ہیں اس بات کو. شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. شاباش جبین صاحبہ، ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی. آج کی آیات تھوڑی سی تھیں ذرا ترکیب میں بھی اور تھوڑی سی ترجمے میں بھی، لیکن میں امید کرتی ہوں جن بہنوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چلے ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں، آپ مائک میوٹ کر دیجیے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے. بعض نے جمع کے طور پہ بھی لیا ہے کیونکہ من کو آپ لفظی طور پہ واحد ہے اور معنی طور پہ جمع بھی لے سکتے ہیں، دونوں طرح سے لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں ہاں ضمیر واحد کی ہے تو میں واحد کے طور پہ لے رہی ہوں. اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے اگر آپ اس کے پاس ایک ڈھیر، امال کا ڈھیر یا ایک خزانہ امانت رکھوائیں یا اسے ایک خزانے کا امین بنائیں، وہ اسے آپ کی طرف ادا کر دے گا، پورا پورا دے دے گا. اور ان میں سے کوئی ہے اگر آپ اس کے پاس ایک دینار امانت رکھوائیں یا ایک دینار کا امین بنائیں، وہ اسے یہ جو ہاں ضمیر ہے یہ امانت کی طرف جا رہی ہے، یہ جو ہے ٹھیک ہے پیچھے دیکھ لیں کدھر راجے ہے، وہ اس دینار کو وہ اسے آپ کی طرف نہیں ادا کرے گا، نہیں لوٹائے گا، مگر جب تک آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں یا اس کے سر پر کھڑے رہیں یا بار بار ذکر تذکرہ کر کے پھر وہ دے دے گا، ادروائز نہیں. یہ اس وجہ سے، یہ کیونکہ انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے بارے میں، یہاں پر بریکٹ میں آپ ذہن میں رکھیں عرب ہیں نان اسرائیلی، ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راستہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں. اور اس چیز کو انہوں نے خود سے یہ ایڈ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہمارے ہاں تو بالکل کہ کسی کی چیز دوسرے کے لیے بالکل حرام ہے، اس طرح سے کوئی کسی کا نان مسلم کی چیز بھی نہیں آپ کسی کی اس طرح سے بغیر اجازت کے لے سکتے ہیں اگر وہ جزیہ دے رہے ہیں. اور کسی کی بھی چیز پر ناجائز یا زبردستی کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. خیر، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. اچھا جی، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا. بلا آپ جانتی ہیں کہ ایک سوالیہ منفی کے جواب میں یہ آتا ہے، اسے حرف جواب و تصدیق کہتے ہیں، تفصیل پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کا بالکل کیوں نہیں معاوضہ ہوگا. جو یہ کرے گا وہی اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کریں گے، وہی اللہ کو پسند ہوگا، باقی ایسا بالکل کچھ نہیں. جی کون آئیں گی اب؟ کوئی آنا چاہیں گی؟ رول نمبر 27 اور مہاجبین جو تھی، مہاجبین تھی نہیں جبین فاطمہ تھی. ان کے بعد کوئی سسٹر اینڈ تک سنانا چاہتی ہیں یا رول نمبر 1 سے شروع کر لیں؟ چلے رول نمبر 1 آپ آ جائیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس کو ذرا جلدی سے کرتے ہیں، چھوٹی ہے سمپل ہے، پھر آخری آیت تک ٹائم لگ جائے. جی بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. بلا جیسے آپ نے بتا دیا کہ یہ یا تو پچھلی آنے والی اسٹیٹمنٹ کو یا تو اس کو نفی کرے گا یا اس کی تردید کرے گا. تو بس اس کا اب ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ کیوں نہیں، کیوں کہ باقی نہیں. اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اب ٹھیک. من کو کیا بنائیں گی؟ من کون سا ہے؟ من شرطیہ یہ شرطیہ کر دیں گے، یہ موصولہ شرطیہ یعنی شرطیہ کر دیں گے کیونکہ فا نظر آ رہا ہے مجھے. اچھا نہیں موصولہ شرطیہ نہیں کہیں گے، یا موصولہ یا شرطیہ. یہ شرطیہ اس لیے کہ جی فا نظر آ رہا ہے. جی شاباش. شرطیہ. اوفا جو ہے یہ باب یہ فال جو سے اس ہے. کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ من جب شرطیہ ہوتا ہے نا، اس کی جی ترکیب اس طرح سے ہوتی ہے، اس کو مبتدا بنا لیتے ہیں اور شرط اور جواب الشرط مل کر جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کو خبر بنا دیتے ہیں. اچھا جی، اوفا بعہدہ ہی کو کھولیں. یہ فائل کیا کہتے ہیں، اوفا جو ہے یہ باب فال سے ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور بی آدھی ہی اس کے متعلق ہو گیا. اچھا ایک رائے میں متعلق. دیکھ رہی تھی اوفا وہ افعلو، اس میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں. تو ہم اس کو یہ جیسے انہوں نے کہا ارم صاحبہ نے بالکل واو فا یا باب فال سے، اور یہ اس کا ہوا اس کا فاعل ہے، ابھی آدھی ہی اس کو متعلق کر دیں اس کے. اچھا یہاں آدھی ہی کے بھی ایک دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ اپنے عہد کیا ہے. تو آپ ٹھیک ہے جس طرح بھی کریں. تو یہ جملہ فعلیہ کو آپ کیا بنائیں گی؟ یہ معطوف علیہ بن رہا ہے. یہ معطوف علیہ بنے گا اور واو عاطفہ ہو کر جو اتقا ہے وہ اس کے اوپر اوفا عطف ہو پر جائے گا وہ عطف ہو جملہ. جائے گا.
ٹھیک ہے. اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ شرط بن شرطیہ شرط بن جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں یہ نہیں شرط ہے, یہ بھی شرط ہے, جی یہ شرط ہے. آگے جواب و شرط آ رہی ہے, پھر شرط اور جواب و شرط مل کر جملہ شرطیہ بن. جی فا سے جواب شرط شروع ہوگی, جزائیہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے. لفظ جلالہ اس کا اسم ہو گیا. آگے جی یحب المتقین جو ہے جملہ فعلیہ, اس کی خبر جی ہو گئی. جی انا خبر اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ جواب ہو کر یہ جواب و شرط ہو. شرط ہو گیا. جی مجھے المتقین بتا دیں کس حالت میں ہے, کیا بن رہا ہے, بس یہ بتا. یہ منصوب ہے نا, فاعل ہے, شاباش شاباش, مفعول ہے, مفعول ہے. سوری مفعول ہے اور یحبو کا. یحبو, یہ جن بہنوں نے, اگر آپ نے وہ ریوائز کرنا ہو مضاف ہا با با, آپ اس سے ریوائز کر سکتے ہیں یہ کیسے بنا. بس ٹھیک ہے, باب اب آپ الفاظ. ترجمہ کر دیں ساری آیتیں, پھر آپ سے اگلی آیت کروا. کیوں نہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے, تو بے شک اللہ متقین سے محبت کرنے والا ہے. شاباش شاباش. باقی متقین کو بعض ڈیٹیل میں کھول کے لکھتے ہیں, جو ڈرنے والوں سے یا پرہیزگاروں سے. ٹھیک ہے, تو وہ سارا اس میں متقی کہہ دیں تو سب کچھ اس میں بہت کچھ ڈیٹیل آ جاتی. آج کے لیے بس اتنا ہی. شاباش. اچھا آج جی. کی آخری آیت ان چیز کو الذین کیجیے. یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا, ایمانہم ثمنا ٹھیک ہے. قلیلا. اچھا, وہی حرف مشبہ بالفعل الذی موصول ہو جائے گا. صلہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ کے طور پر یشترون سے شروع ہو کر یہ قلیلاً تک ختم ہوگا. یہ یشترون اور بی عہد اللہ ہی جو ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل ہو جائے گا. واو معطوف, اور ایمانہم جو ہے یہ عہدی پر عطف ہو جائے گا کیونکہ شاباش شاباش. مضاف علیہ ہے, تو یہ عہد اللہ پر عہدی پر ٹھیک ہے. عطف تو ہو جائے گا. عہد اللہ معطوف علیہ اور ایمانی معطوف, یہ دونوں مل کر مجرور ہوئے با حرف جر کے لیے, تو جار مجرور کیا بنائیں گی پھر؟ یہ سارا کا سارا بھی عہد اللہ و ایمانہم یہ جار مجرور ہو جائے گا. جی, جار مجرور ہو کے کیا بنا؟ متعلق فعل ہو گیا. یشترون کے. شاباش. سامنن قلیلن کو کیا بنائیں گی؟ یہ موصوف صفہ جی, سمنن موصوف صفت ہو کر کیا بنے گی؟ یہ صفت بن جائے گی یشترون کی. نہیں, اس کی صفت نہیں بن سکتی, وہ فعل ہے. اور یہ مفعول. مفعول بھی. شاباش. تو یشترون فعل اپنے فاعل واو ضمیر یا ہم ضمیر اور اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ یہ صلہ بن جائے گا الذی کے لیے. صلہ تو بنا. شاباش. صلہ الذین اور اسم موصول کے جی لیے موصول صلۃ اور صلہ الموصول. مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے, اسم بن جائیں گے انا کی. انا کا. جی, اب مبتدا نہ کہیں, انا آ گیا نا, جی مبتدا جی نہیں ہوگا. اسم. یہ انا کا اسم بن گیا. اللہ زینہ موصول اپنے سارے صلہ سے مل کر یہ انا کا اسم بن گیا. خبر آگے آ رہی ہے, اولائکا سے شروع کرتے ہیں. آپ ابھی نا اس کا ترجمہ کر دیں, پھر چھوٹی سی بات شیئر کرنی ہے. ٹھیک. پھر آگے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں. اچھا رکیے, میں نے نا نکالا تھا پیج, ایک سیکنڈ آپ کو دوبارہ بتاتی, میرا کہاں چلا گیا. شین را یا. جی ہاں جی, نکالیں ذرا. 242 نکالیں ڈکشنری میں سے سب بہنیں. چھوٹی سی ایک بات ہے, سمجھ لیں, آج یہ بہت استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے میں ڈکشنری کا بتاؤں گی, پھر میں آپ کو ایک تفسیر سے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا, میں نے وہ بھی شیئر نہیں کیا کلاس میں پڑھ کے سناؤں گی کہ آپ کو یہ فائدہ مند ہوگا, ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. یہ بڑا کنفیوزنگ سا ہے. ڈکشنری کے مطابق شین را یا باب دورہ با سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. اگر میں سمپل سمجھا رہی ہوں, سمپل. ابھی پھر آگے وہ جو چیز بیچتے ہیں وہ ویسے ہی آتی ہے, اس کے بدلے میں جو چیز آپ بیچ کے جو لے رہے ہیں اس پہ با کا صلہ آتا ہے, چھوڑ دیں اس کو. باب افتعال سے آئے تو اس کا مطلب ہے, سمپل کر کے بتاؤں تو اس کا مطلب ہے خریدنا. آگے پھر جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ ویسے ہی آتی ہے, اس کے بدلے میں جو آپ دے رہے ہیں چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے. تو سمپل کیا ہے, باب دورہ با سے آئے تو بیچنا, باب افتعال سے آئے اشترا یشتری تو اس کا مطلب ہے خریدنا. اب بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جس طرح ڈکشنری میں لکھا ہے نا ایسے ہی ہو, ایسا بالکل بھی ضروری نہیں. ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی, وہ مجھے ایک تفصیل سے پوائنٹ ملا, سن لیجئے. ان کے مطابق یہ صرف بیچنا لینا نہیں ہے, ایکچولی تبادلہ ہوتا ہے کسی چیز کا. اسے کہتے ہیں جب مبادلہ چیز کا چیز کے ساتھ ہو نا,
جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو پھر ان میں سے کوئی بھی چیز مبی بھی ہو سکتی ہے اور سمن بھی, یعنی کہ ایک جو بیچی جا رہی ہے اور جو خریدی جا رہی, کوئی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک کوئی ہاتھ رکھے یہی بیچی, ٹھیک ہے جو بھی ہے. یعنی کہ اس میں سے میں جو اپنے آپ کو گرامر کے حساب سے تھوڑا بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز بیچی جا سکتی ہے, کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے, جو بھی ہے. تو اس میں بیچنا اور خریدنا مفہوم نہیں ہوتا. اس کا مفہوم عام طور پہ ہوتا ہے کہ تبادلہ کر لیں یا مبادلہ ایک لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بدلے میں یہ چیز, یعنی کہ بدلنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ہے اس کا. بعض اوقات بالکل سمپل آپ کو بیچنا کے معنی میں مل جائے گا, بعض اوقات خریدنا کے معنی میں مل جائے گا, بعض اوقات بیچنا خریدنا نہیں ہوتا. اب سنیں, اس کا ترجمہ میں 3 طرح سے میں نے کیا ہے, میں 3 مختلف اسکالرس کا میں نے, اور تینوں کا ٹھیک ہے. اگر تو میں اس کو لوں ڈکشنری کے مطابق تو اس کا ہوگا خریدنا. خریدنا نہیں بن رہا. بے شک وہ لوگ جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کو تھوڑی قیمت میں خرید لیتے ہیں, اتنا بن نہیں رہا. اچھا بیچنا لوں, ہاں بیچنا بن جائے. اگر میں ڈکشنری کے اگینسٹ جاتی ہوں اور میں اپنی عقل کا استعمال کرتی ہوں یا میں تفسیر کی ہیلپ لیتی ہوں تو بیچنا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈکشنری کے مطابق باب دورہ با سے بیچنا, باب افتعال سے خریدنا. لیکن یاد رکھیں یہ ایک دوسرے کے معنی میں بدل بھی جاتے ہیں, اور بعض اوقات مطلب خریدنا بیچنا نہیں ہوتا, بس ایک چیز مبادلہ, ایک چیز لی بس اس کے بدلے میں کیا لیا کیا, اس طرح سے تھوڑا مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ میں بیچنا کے معنی میں بھی کر سکتی ہوں. میں یوں کر سکتی ہوں, بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. میں یوں بھی کر سکتی ہوں, سودا کرنے, جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, ایک چیز کا سودا کرنا. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی قیمت کے بدلے سودا کر لیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. یشترونا کا سودا کرنا. اچھا پھر ایک اور بھی ٹھیک ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیتے. اب اس میں نہ بیچنا آیا نہ خریدنا آیا, تو اس چیزوں کو نا یہ بہت استعمال ہے اس کا. زیادہ تر آپ کو وہی ملے گا جو ڈکشنری بتا رہی ہے, کس کا معنی بیچنا, کس کا معنی خریدنا. بعض دفعہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ملے گا, بعض دفعہ کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ بس سودا کرنا یا کسی چیز کے بدلے میں کچھ اور لے لینا, یہ مطلب ہوتا ہے. پھر بس آج کے لیے اتنی, باقی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پھر کبھی جب بالکل ٹو دی پوائنٹ ڈکشنری پہ آئے گا تب اس کو دوبارہ دہرا دیں گے. چلیں جی, اب انا کی خبر بتائیں. ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ باب افتعال سے ہے اور با کے صلہ کے ساتھ ہے, تو با کے صلہ یہ بتاتا ہے کہ کس چیز کے بدلے میں انہوں نے یہ چیزیں اپنی, یہ کس چیز کے بدلے میں وہ یہ چیز, یعنی تھوڑی سی قیمت کے لیے انہوں نے یہ چیزیں اپنی لوز کر دی, بیچ دی, یا وہ جیسے آپ نے کہا سودا کر دیا. دیکھیں ارم جی, باب افتعال سے خریدنا ہوتا ہے. جی دیکھیں, خریدا, میں نے کیا خریدا, میں نے تھوڑی سی قیمت خریدی اور لوز یعنی دیا کیا, بدلے میں دیا. سوٹیبل نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے میں نے وہی کر کے دیکھا, میں نے جو آپ کہہ رہی ہیں. جی میں نے ویسے کئی دیکھا تھا کہ بدلے میں جو چیز آپ دے رہے ہیں نا, جو چیز آپ نے دی ہے اس پر با کا صلہ آتا ہے. جی 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 ایگزیکٹلی, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں آپ کر سکتی ہیں, لیکن میں نے دیکھا کسی اسکالر نے ویسے نہیں کیا. صحیح. ٹھیک ہے, آپ جب کلاس ختم ہوگی نا, جب ہم بعض دفعہ ہم کلاس کے دوران لائیو کلاس میں نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, میں بھی بعض دفعہ کچھ فوکس نہیں کر پا رہی ہوتی, بعد میں آپ غور کر لیجیے گا, وہ سوٹیبل نہیں ہے. اتنا کر سکتی ہیں, وہ بنتا نہیں ہے, اردو زبان میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بیچنے کا, یا جس طرح میں اینڈ پہ پھر ایک دفعہ کر دیتی ہوں, تو یہاں پہ سودا کرنے کا یا کوئی ایک چیز کے بدلے میں دوسری, وہ بھی ٹھیک ہے. باقی جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, وہ بھی کریں. اچھا جی, انا کی خبر بتائیں. یہ جملہ اسمیہ آ رہی ہے. اچھا, یہ اور ایک خبر آ رہی ہے آگے, جملہ اسمیہ آ رہا ہے. الائی کا مبتدا ہو جائے گا, لا خلق کا جو ہے یہ لا جنس ہے, اور خالق کا اس کا اسم لا ہو جائے گا. خبر جو ہے نا وہ لاہم جار مجرور ایک ہو رہا ہے, فی الآخر دونوں خبریں, دونوں جار مجرور جی, یا دو خبریں کہہ دیں یا دو متعلقان کے, مطلب دیکھیں نہیں, اصل میں دیکھیں ہم ایک چیز لے کے چلیں گے. اصل میں یہ دونوں جار مجرور خبر کے متعلق ہے. اصل میں وہ خبر یہاں پر محذوف ہے. اب ہم ہر دفعہ ہر آیت میں یہ چیز ڈسکس نہیں کریں گے. ہم نے سلام الشیخ صاحب کی ایک بات پکی میں نے بھی پڑھ لی ہے, میں نے یاد کر لی ہے, میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ جار مجرور خبر بن سکتے ہیں, تو پھر اس کو متعلقان نہ کہیں, کنفیوژن ہوتی. آپ بس لا کا ایک اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے, اس کا اسم خلاقہ ہو گیا, اس کی خبر جو ہے وہ ایک دونوں بنا دیں, لاہم فی الآخرہ, اور ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ یہ متعلق ہیں خبر کے, وہ معذوف ہے, اس کی عدم موجودگی, یہ دونوں خبر ہوگا. ترجمہ کر دیں. یہ جو جملہ ہے, یعنی یہ لا
جو ہے یہ جملہ لا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ خبر بن جائے گا اولائکا کے لیے. شاباش. جملہ اور اسمیہ ہو کر اولائکا مبتدا کے لیے خبر اور خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر کے لیے سارا خبر جملہ انا. اسمیہ بن. جی اس کا ترجمہ کریں. یہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. شاباش. یہ بھلائی میں سے حصہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حصے کی بھی بہت طرح کی معنی ہے, ترجمے ہیں, اس کے بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے. شاباش. آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے. ذہن میں رکھیں بھلائی والا حصہ. ٹھیک ہے جی. آگے واو عاطفہ. ولا یکلم جی ولا یکلمہم ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم. اس میں واو عاطفہ کریں یا اوکے عاطفہ لا نفی کا ہو جائے گا. یکلمو یہ فعل و فاعل اس کا فائل جو ہے اللہ ہوا ہے. اچھا. اور اس کو فعل با فاعل نہیں کہیں گے آپ, اسے کہیں گے فعل. آگے اس کا جو فائل ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. جی ظاہر ہو رہا ہے اللہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے اس کا پچھلے جملے پر عطف کرے. ایسے پچھلا جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا, لا خلاق لہم فی الاخرۃ, لیکن اس کا جملے کا جملے پہ تو عطف ہو سکتا ہے نا. ویسے فعل کا فعل پہ ہونا چاہیے, اسم کا اسم پر, لیکن جملے کا جملے پر ہو سکتا ہے. تو یکلمہم اللہ, اس جملہ فعلیہ کا عطف پچھلے اسمیہ جملے پر کرتے. اوکے. اور اس کے بعد پھر واو اسی طرح سے اس کو بھی عطف کر دیں گے. یہ سیم بالکل اسی طرح کا جملہ فعل لا نافیہ ینظر الیہم, اس میں ینظر کا فاعل اس کے اندر ہی ہے. الیہ متعلق. یوم القیامہ کو کیا بنائیں گی؟ یہ متعلق بناؤں گی کیونکہ متعلق بھی کہہ سکتے ہیں, مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طرح سے آپ اس کو لے کے چل سکتی ہیں. تو ینظر فعل اپنے فاعل ہوا متعلق الیہم, اور یوم القیامہ مفعول فی یا متعلق کے ساتھ مل کے, یہ اس کو بھی متعلق بنا لیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے. دونوں ٹھیک ہے. تو اس سے مل کے یہ بھی جملہ فعلیہ ہو کر اس کا چاہے پچھلے والے پر یا چاہے ان سب کو معطوف اول, معطوف ثانی, معطوف ثالث بنا کر پہلے والے پر سکتا ہے. بیسیکلی واو عاطفہ ہے, لا نافیہ ہے. اور ہاں, جو واو عاطفہ کے بعد لا آتا ہے ہوتا ٹھیک ہے یہ نافیہ ہی ہے, لیکن یہ لا زائدہ اس کو یہ ہے, اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اس کا ترجمہ اب ہم ہی کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں, اور نہ ہی یہ کرے گا اور نہ ہی یہ کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جو بھی احد سے مراد یہاں پر کتاب ہے, شریعت ہے, ٹھیک ہے. اب جو ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, ان کو سستے داموں میں بیچ دیا یا جو بھی سودا کیا, تو ان کے لیے کتنی بڑی سزائیں ہمیشہ رہنے والی ہیں کہ وہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور نہ ہی, ترجمہ کریں, اور نہ ہی اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. اچھا دیکھیں, بعض نے نا یہ یوم القیامہ کو پیچھے بھی پچھلے والے پہ بھی لے گئے ہیں, یکلمہم پہ, وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل ٹو دی پوائنٹ کریں نا, تو آپ یوم القیامہ کو ینظرو کے ساتھ رکھیں. آپ کہیں اور نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا, اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. جس طرح سے آپ کہہ رہی وہ بھی ٹھیک ہے. رائٹ. چلیں اور ختم مکمل کریں اس کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. واو استنافیہ لیں گے, لاہم خبر ہو جائے, خبر مقدم ہو جائے گی. اب یہ جار مجرور ہے, اب یہ بالکل متعلق ہے, اور یہ جس کے متعلق ہے وہ خبر ہے اصل میں, وہ محذوف ہے. ہاں جی. اب ہم اس سارے سین کو ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے اور ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. بہت ساری بہنیں ہیں جو کنفیوز ہوتی ہیں ابھی بھی اس پوائنٹ پہ, تو آپ بس جار مجرور کو خبر بنا دیں. خبر مقدم اب خبر بنانی ہے یا متعلق بنانا ہے؟ اچھا, اگر تو جملہ اسمی ہے تو خبریہ بنا دیں. اگر اس کے بعد کوئی فعل آ رہا ہوتا تو پھر آپ نے متعلق فعل مقدم کرنا تھا. ٹھیک ہے ارم جی؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. اور عذاب علیم یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. مؤخر ہو گیا, جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کر. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. شاباش. چھوٹا سا کویسچن ہے, یہ جو ہے یکلمہم اللہ, اس میں ہم ضمیر پہلے آ گئی ہے مفعول کی, ٹھیک ہے, اور اللہ لفظ جلال فاعل بعد میں آ گیا, تو کیا حسر پیدا ہوگا اس سے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہونا چاہیے. ویسے جس چیز کا
حق کو بعد میں آنے کا اور وہ پہلے آ جائے نا جی تو اس کا حسر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر یاد رکھیں فاعل اور مفعول کے اکٹھے جب یہ آتے ہیں ان کی 4 صورتیں ہوتی ہیں, دونوں ضمیر, دونوں ظاہر, ایک ضمیر ایک ظاہر. اگر مفعول ضمیر ہو اور فاعل ظاہر ہو تو مفعول ضمیر کبھی بعد میں نہیں آئے گی, وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پہلے جی فعل جی کے ساتھ آئے گی. ایگزیکٹلی یہ یہی حسر پوائنٹ نہیں ہے, میرے یہ مائنڈ میں تھا نارمل کہ ہے. متصل ہوتا ہے ہمیشہ تو وہ جی مفعول بالکل بالکل. ہمیشہ ضمیر کی فارم میں اب تو اس صورت میں جی یہاں پر اچھا اگر اللہ لفظ جلالہ نہ ہوتا تو جی پھر اس کا فاعل ہوا ہونا تھا, وہ تو obviously جی کہ پہلے ہی آ رہا ہے, اس کا اور مفعول بعد میں آ رہا تھا. لیکن مفعول ضمیر ہو فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول ہمیشہ فاعل سے پہلے لایا جاتا. چلیں جی ماشاءاللہ میم شاباش. یہاں پہ میرا ایک کوشچن تھا کہ لا اب 3 دفعہ آ رہا ہے تو کیا پہلے لا کو بھی ہم ہی کہیں گے؟ میرا مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ پہلا تو اس میں ہی نہیں کہیں گے. نہیں, پہلا لا زائدہ بھی نہیں ہے. جی لا زائدہ وہ ہوتا ہے جو حرف عطف کے بعد آتا ہے اور اس سے رائٹ پہلے نفی والی کوئی بات چل رہی ہے. ٹھیک. ہاں ویسے تو وہ عطف کے بعد ہی آ رہا ہے لیکن وہ نفی نہیں والی پہلا بات عطف کے نہیں بعد نہیں آ رہا, لا ہے. خلا کا عطف کے بعد نہیں آ رہا, وہ واو No, عطفہ کے بعد نہیں ہے, یہ کسی حرف عطف کے بعد, عام طور پہ واو عطفہ نہیں کے بعد نہیں ہے. میرا ولا یکلمہم اچھا جو یہ اس ہے کو پہلا نہ کہے نا, پہلا لا خلا کا لہم ہے, پہلا وہ لا ہے. اوکے پھر واو عطفہ کے بعد والا لا یکلمہم والا لا زائدہ ہے. اگر کوئی نہیں بھی کہتا کوئی بات نہیں. اچھا پھر دوسرا لا ینظرو وہ بھی زائدہ ہے, پھر لا یزکیم, یہ تینوں لا زائدہ ہے, پھر پہلا لا خلاقہ والا زائدہ نہیں ہے. ایکچولی میں نے نا فی الآخر تی پر اپنی طرف سے جملہ ختم کر دیا تھا, پھر آپ نے وہ کہا نا عطف تو اس لیے وہ عطف چل رہا تھا, ورنہ میں اپنی طرف سے ایسے کنسیڈر یہ کر رہی ہوں کہ جو والا یکلمہم اللہ ہوا ہے نا اچھا آپ یہ نے نیا ختم جملہ کر دیا, آپ نے کہیں دیکھا ایسا کہ آپ نے خود سے ایسا کیا؟ دیکھا بھی ہے, شاید میں نے دیکھا بھی ہے, اچھا ہمیں شاید آپ عامر نے دیکھا. صاحب نہیں میں نے ویسے نہیں دیکھا, میں نے اس کو عطف ہی دیکھا ہے سب کو. میں نے اچھا جہاں دیکھا ہے جن سے کنسلٹ کیا ہے یہ سب ایکچولی پتہ ہے کہ بعض دفعہ نا ترجمے سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے. ایک ہی بات چل رہی ہے, ٹھیک یہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ ان سے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں الگ سے تو پھر آپ کو سارا پیٹرن پھر آپ الگ کر دیں, پھر اس کو آپ زائدہ نہ کہیں. اگر آپ بلاغہ کی سینس سے دیکھیں نا تو جو جملہ اسمیہ ہے نا اس کا زور زیادہ ہوتا ہے, جیسے جی عامر جی صاحب کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل اور ان کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں. اس ٹھیک کے ہے, بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو میرا پھر آپ اس کو لا زائدہ نہ کہیں. جی اس پہلے والے کو لا زائدہ نہیں, اور سیکنڈلی میں اس کو جوڑنا بھی نہیں چاہوں گی. دیکھیں قرآن میں نا کہیں پر لا لکھا ہوتا ہے, پھر کہیں لم بھی لکھا ہوتا ہے, یعنی یہ تاکید والا لا نہیں ہے. اس میں وہ نعمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ یہ ہو سکتا ہے اللہ کنسیڈر کر لے, اس لیے لا لکھا ہے. تو اگر لم لکھا ہوتا ہے یا بالکل بہت یعنی ٹوٹل اچھا نگیشن کر دی ہوتی ہے اللہ نے کہ میں بالکل بات نہیں کروں گا ان سے, تو اس لیے میں نے اس کو جملے کو اس کو علیحدہ حصہ کر دیا تھا. چلیے ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے جتنی جگہ سے کنسلٹ کیا اس طرح سے اتنی ڈیٹیل میں کسی نے اس طرح سے بات نہیں کیا, تو اس آیت سے بالکل ایگزیکٹ آپ مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دیں تو اور بات ہے. سب ٹھیک نے اس کو عاطفہ ہی, ایون سر عامر صاحب نے بھی, پتہ نہیں آپ کو کیوں غلطی لگ رہی ہے, انہوں نے بھی اس کو حرف عطف ہی کہا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کیونکہ میں نے رائٹ. جو اپنا لکھا ہے میں نے بھی, رکیے مجھے ایک تو اپنے نوٹس میں سے بھی دیکھ لینے دیں. ہاں میں نے اس کو عاطفہ ہی لکھا ہوا ہے, اور میں نے سر عامر صاحب کی ویڈیو کے بعد میں ضرور اپنی کریکشن کرتی ہوتی. صحیح انہوں نے صحیح. بھی عاطفہ بتایا ہے, اس کے ترجمے میں نے جن جن کے چیک کیے ہیں سب نے اس کو عاطفہ کیا ہے. تو اب دیکھیں بلاغت والی بات ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کی, لیکن آپ اس کو سمپل رکھیں. سمپل, ہاں یہ آپ کی چوائس ہے, اگر آپ اس کو جملہ اسمیہ کو الگ کرنا چاہتی ہیں آپ الگ کر لیں, اگلوں کو الگ کر دیں. لیکن جو آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے, آپ اس کو سمپل رکھیں کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ایسا نہیں. یہ تو لا نفی جنس ہو گیا نا. جی آگے اللہ قیامت نہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا جی, اور نہ اور ان کی نہ طرف ہی ان دیکھے کی گا. طرف. دیکھیے تاکید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹل نیگیشن میں نے کی ہے. جی تاکید کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے بالکل کہہ دیا ہاں کہ جی بالکل نہیں. حسر, جی بالکل صحیح صحیح. ہم تو صرف یس حسر میں تو ہم ہی کہہ رہے ہیں, نہ ان کی حسر, ان سے یہ ہی بات. حسر والا نہیں ہے. یہ تاکید کا بھی بعض دفعہ ہی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں جب زائد حروف آتے ہیں. زائد حروف کا رول ہے, ان کا ترجمہ ہی کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک وہ تاکید ہوتی ہے, اس میں اور حسر میں فرق ہے, صحیح. یاد رکھیں. میں تاکید کی بات کر رہی ہوں, حسر نہیں ہے. رائٹ صحیح. ٹھیک ہے چلیں
کوئی کنفیوژن ہو تو آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. میں ایک جی دفعہ پھر جی اس کو بتا دیتی ہوں. اگر کوئی جس طرح ارم صاحبہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے جتنی جگہوں سے دیکھا ہے ہم سب نے اس کو عاطفہ کر کے ایک دوسرے پر عطف کیا ہے کیونکہ ایک ہی سیکوینس چل رہا ہے. باقی ماشاءاللہ ان کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں بلاغت تو آگے جتنی بھی ڈیٹیل میں جائیں وہ اور بات ہے, لیکن یہاں پر ایک تو حسر نہیں ہے, سب بہنیں یاد رکھیں. حرفو یہ زائد آیا ہے, بلکہ سلامت نے اس کو زائدہ بھی نہیں بتایا. یہ چونکہ میں نے ایک دو اسکالر کے ترجمے کنفرم کیے, پہلے مجھے لگا کہ واؤ کے بعد آ رہا ہے, پھر میں نے ترجمے کنفرم کیے تو انہوں نے وہ ہی کے ساتھ, جو کہ تاکید کا پیٹرن ہوتا ہے حرف زائد کا, تو اس سے مجھے اندازہ ہو کہ نہیں حرف زائد بھی لے سکتے ہیں اور چاہے نہ بھی لیں. اچھا, اس سب کو عطف کرتے ہیں ایک دوسرے پہ, کیونکہ بات اسی دن کی چل رہی ہے کہ اس دن نہ آئے تو ان کا کوئی حصہ ہوگا, اور اس دن نہ ہی اللہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا, اور نہ ہی انہیں پاک. چلیے بس ارم صاحبہ, میں کہا بات لمبی ہو رہی ہے, ایسی باتیں آپ تھوڑا پرسنل میں کر لیں. یہ کلاس میں تھوڑا سمپل رکھیں, بالکل سمپل ہے, اس کو جانے دیں, اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں. اور میں نے بالکل نگیٹ نہیں کیا, اور اس میں یہ حسر بھی نہیں ہے, اس کو بھی کلیئر رکھا کریں. جب میں تاکید کہتی ہوں اور حسر کہتی ہوں, ان میں فرق رکھا کریں سب بہنیں. چلیے جی, میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں, کلاس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. بے شک جو لوگ یا وہ لوگ جو اللہ کے, اچھا میں نے اس کا 3 طرح سے کیا تھا, میں دہرا دیتی ہوں. جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی قیمت کے بدلے سودا کر لیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اور یا بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اب آگے خبرو انا, یہ لوگ ہیں ان کا آخرت میں, یا ان کے لیے, لہم ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, لائے نفی جنس ہے. اور آگے, اور نہ ہی اللہ ان کی طرف ان سے بات کرے گا, اور نہ ہی وہ ان کی طرف. اچھا, یوم القیامہ آ گیا, مفعول فی آ جائے تو اس کا پہلے کرتے ہیں. اور نہ ہی قیامت کے دن وہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ ہی وہ انہیں پاک کرے گا. آپ چاہے ہی کے ساتھ نہ بھی کریں, لیکن یہ سب ایک دوسرے پر عطف ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور نفی ہے, ہاں لا زائدہ اگر میں کہتی ہوں تو وہ تاکید کے معنی میں آئے گا, اور اس کا ترجمہ پھر ہی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب حسر نہیں ہے, یاد رکھیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے, اس میں حسر آ گیا. کیوں حسر آیا؟ اس میں لہم خبر مقدم پہلے آ گئی, مبتدا مؤخر ہو گیا, تو اب اس میں حسر ہے. اور زور کس پر ہے؟ لہم پر. اور ان کے لیے, یہ جن سب کی بات ہو رہی ہے, پیچھے جن کا بھی ذکر گزرا ہے, اور ان کے لیے دردناک, ایک دردناک عذاب ہے, علیم فعیل کے وزن پر. چلیے جی, کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.